कई दिनों से नैया कुछ अजीब सी कैफियतों से गुजर रही थी और वो इन कैफियतों के दरमियान यूँ लटकी थी जैसे किसी ने इसके गले में फंदा डाल दिया हो। आरज़ू भी एक फंदा ही होता है, सो ज़िंदगी भर कोई ना कोई फंदा ज़रूर गले में लिपटा रहता है। अजीब तरह की बेकली थी, बेचैनी थी, बेकरारी और इज़्तिराब था। बज़ाहिर वो अपने काम में मसरूफ़ थी। इस रोज़ वो अपनी बिखरी बिखरी तबीयत को मुजतमा करके शोरूम में दाखिल हुई तो जॉली ने आगे बढ़कर कहा, मैडम कई दिनों से दुकान का कैश सेफ में पड़ा है। पहले तो आप हर दूसरे दिन बैंक में जमा कर आती थी, अब क्यों सुस्ती कर रही हैं? जॉली कई दिनों से मेरा जी कुछ भी करने को नहीं चाहता, मगर ये तो इतना बड़ा काम नहीं है मैडम, प्लीज़ आज जाके जमा करा देना। ठीक है। नैया ने अपनी कलाई की घड़ी देखी और बोली, इस वक्त 10 बज रहे हैं, बैंक तो खुल चुका होगा। लाओ कैश दे दो, मैं भी इस्लामाबाद जा रही हूँ। नैया ने अपनी दुकान का सारा हिसाब किताब इस्लामाबाद के एक बैंक में रखा हुआ था। वहाँ के मैनेजर से इसकी वाकफियत भी थी, इसलिए फ़ोन पर भी काम हो जाता था। जॉली ने सारा कैश निकाल कर इसके आगे रख दिया और बोली, मैडम पूरे 19,000 रुपये हैं, ज़रा एहतियात से जाइएगा। इस पर नैया को बेख्तियार हंसी आ गई। जॉली के रुखसार पर हल्की सी चपत लगा कर बोली, क्या ख्याल है जॉली, कोई मुझे लूट कर ले जाएगा? मैडम खुदा ना करे ऐसा हो, मगर रास्ता बहुत लंबा है, प्लीज़ आप रास्ते में रुक के किसी के साथ गप ना लगाएं। अच्छा जॉली, जिस तरह तुम कहती हो इसी तरह मैं करूँगी। नैया को जॉली पर प्यार आने लगा। और जल्दी आइएगा, मुझे फ़िक्र लगी रहेगी। जॉली, नैया ने मुड़कर हैरत से कहा, सचमुच तू बालिग हो गई है स्वीट, मैं बहुत जल्दी आने की कोशिश करूँगी, मुझे और कोई काम नहीं है, पैसे जमा करवाते ही फ़ौरन आ जाऊँगी। नैया ने जो ही बैंक के बाहर जाकर अपनी गाड़ी रोकी, देखा कि एक आदमी बैंक से बाहर निकल रहा है। नैया वहीं कार के अंदर बैठी बैठी जैसे मुंजमद हो गई, बर्फ़ हो गई। ये और बात है कि इसके औसान ख़ता नहीं हुए। इसने जल्दी से अपनी गाड़ी मोड़ ली और दूसरी गाड़ी की ओट में हो गई और वहाँ से एक जाविया बनाकर देखने लगी। एक लंबा मोमर सा आदमी बैंक से बाहर आ रहा था। वो अपनी लंबी सी मोटर की जानिब बढ़ा और इसने दरवाज़ा खोला, मगर जाने इसे फिर क्या याद आया कि गाड़ी में बैठते बैठते रुक कर ड्राइवर से कुछ कहा और बैंक के दरवाजे की तरफ तेज़ तेज़ कदमों से जाने लगा। बैंक के चौकीदार ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया और वो लंबा सा आदमी, जिसके सर पर बाल सफ़ेद बुर्राक थे और ऐसा लगता था कि इसने अपने सर पर बर्फ़ की सफ़ेद टोपी ओढ़ रखी थी, बैंक के अंदर चला गया। नैया ने इसे पहचान लिया था। वो इसे ज़िंदगी की हर मंजिल पर पहचान सकती थी। गो सरों से माहो साल के गौल गुजर गए, मगर फिर भी शनाख्त का एक नन्हा सा दीप लाशऊर में रोशन था, जिसकी रोशनी में इसने इसे पहचान लिया कि वो शहबाज ही था। वो खासा बूढ़ा लग रहा था, शायद हालात ने इसे मात दे दी थी। इसके सर के सफ़ेद बाल बता रहे थे कि इसने ज़िंदगी शदीद जदोजहद में गुजारी है, मगर इसका चेहरा इसी तरह था, खामोश, मासूम, मजलूम। इसलिए इसके चेहरे पर ज़्यादा शिकने नहीं आई थी। छरेरा बदन था, कमर में खम नहीं आया था। इसने नहायत बेशकीमत लिबास पहना हुआ था। लंबी सी स्याह कार से उतरा था और चौकीदार ने आगे बढ़कर जिस मौदवाना अंदाज से दरवाज़ा खोला था, इससे नैया को ये समझने में देर न लगी थी कि अब वो किस ओहदे पर था, और इसके साथ ही एक और आदमी भी इसके पीछे अंदर चला गया था। नैया गुमसुम सी अपनी सीट पर बैठी रह गई। पता नहीं क्या हुआ कि वो हिलने जुलने के काबिल न रही। हालांकि इसने कभी जज्बाती अंदाज में शहबाज के बारे में नहीं सोचा था, ना ही पछतावों की सुर्ख आंधियों में इससे कभी सदाएँ दी थी, और न अपने किसी जल्दबाजी के फैसले को कभी कोसा था। मगर जाने आज अरसा दराज के बाद शहबाज को देखकर इस पर बिजली क्यों गिर पड़ी थी। थोड़ी देर बाद वो मोटर से निकली और डरते सहमते कदमों से बैंक के दरवाजे पर पहुंच गई। इसे देखते ही चौकीदार ने दरवाजे पर हाथ रखा ताकि वो दरवाज़ा खोल दे, मगर नैया ने इसे इशारे से मना करते हुए निहायत आहिस्ता से कहा, ये साहब जो अभी अंदर गए हैं कौन है? अजी ये खान साहब, चौकीदार जल्दी से बोला, ये जी इस बैंक के सीनियर प्रेसिडेंट हैं, इनका हाल ही में इस्लामाबाद तबादला हुआ है, बहुत अच्छे और शरीफुन नफ्स आदमी हैं। नैया एकदम से पीछे हट गई। इसने इतनी बातें नहीं की थी और ना ही इतनी बातें सुनना चाहती थी, बस यूं ही पूछने चली आई थी। वो वहीं से मुड़ गई, गाड़ी में बैठी और गाड़ी स्टार्ट करके एक तरफ को निकल गई। बैंक के अंदर इसका जाने को दिल ही नहीं चाहा। आज सुबह ही से अजीबोगरीब वसवसे आ रहे थे, कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था। यूं ही जॉली के कहने पर वो बैंक में रकम जमा करवाने चली आई थी। इसने मोटर को एक बड़ी सी शाहराह पर डाल दिया और सिगरेट सुलगाकर जहन को धुएं के हवाले कर दिया। शहबाज से तलाक लेने के कुछ ही साल बाद इसने सुना था कि जरनैल आपा का इंतकाल हो गया है। वही जरनैल आपा जिसके बारे में नैया का ख्याल था कि मौत भी इनसे खौफ खाती है और वो तो बहुत सू को मारकर मरेंगी। जरनैल आपा मर गई थी, बिल्कुल अचानक और अजीब तरह। एक रोज़ छत पर खड़ी कपड़े फैला रही थी कि नीचे सड़क पर शोर उठा। जो ही जरनैल आपा ने पंजों के बल खड़े होकर नीचे देखना चाहा, छाती का सारा जोर दीवार पर पड़ गया और दीवार भी बूदी निकली। वजन न सह सकी, तड़क गई और जरनैल आपा यूं ही हाथ थामे थामे 3 मंजिलों से नीचे सड़क पर आ रही। इसी वक्त शोर मचाता हुआ भूसे से लदा हुआ एक ट्रक दियो की तरह चढ़ा आ रहा था। इसने आओ देखा न ताओ जरनैल आपा को रौंदता हुआ आगे निकल गया। लोगों के हाथ अगर कुछ आया भी तो चंद बोटियां।
اور چند ہڈیاں۔ نیا نے جب یہ سنا تھا تو کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ توبہ توبہ، انسان کو اپنے انجام کا علم بھی نہیں ہوتا۔ اسی لمحے نیا نے اپنے کان بند کر کے اپنے دل کی آواز بھی سن لی تھی، جو کہہ رہا تھا، پگلی چند دن کی تو بات تھی، اگر تو صبر کر لیتی تو تیرا کیا جاتا، عمر بھر کون جیا ہے، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آتا ہے۔ مگر اس نے اپنے دل کی آواز پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ انہی دنوں اس کی ملاقات راضی سے ہو گئی تو زندگی کی روش ہی بدل گئی، پر کسی نہ کسی طرح سے اسے شہباز کی خبر مل ہی جاتی تھی، اور نہیں تو جب وہ بینک میں جاتی تھی تو اسے کسی بات کا پتہ چل جاتا۔ شہباز باقاعدگی سے موتی کے نام پر ایک مخصوص رقم بھیجا کرتا تھا۔ وہ جس شہر میں ہوتا وہاں سے اسے ٹی ٹی آ جاتی، جس سے نیا کو پتہ چل جاتا کہ وہ کہاں ہے اور کس عہدے پر ہے۔ راضی کا ہاتھ پکڑنے کے بعد اس پر دو دور آئے۔ پہلا دور خود فراموشی کا تھا، جس میں اس کی عقل اور آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا، اور دوسرا دور ذہنی پراگندی کا تھا، جس میں وہ بند کر ٹوٹتی رہی۔ جب وہ سوکھے پتے کی مانند حالات کے سنگین اشاروں پر ادھر ادھر ڈولا کرتی تو اسے ذرا کی ذرا شہباز کا خیال آ جاتا۔ اس لیے نہیں کہ اسے ابھی تک شہباز سے محبت تھی، بلکہ اس لیے کہ شہباز بھی اس کی طرح تنہا تھا۔ وہ کسی کا ہاتھ تھام لینے کے باوجود تنہائی کے جنگل میں سلگ رہی تھی، اور شہباز بلا جواز جوگ کاٹ رہا تھا۔ جانے شہباز نے دوبارہ شادی کیوں نہ کی تھی؟ اس کی ماں منتیں کر کے ہار گئی تھی، مگر اس نے ایک ہی فیصلہ تو اپنی ماں کی مرضی کے خلاف کیا تھا، دوبارہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ۔ کئی بار نیا کا دل چاہا کہ وہ جادو کی ٹوپی پہن کر شہباز کے گھر جائے اور اس سے پوچھ کر آئے کہ اس نے نیا سے بچھڑنے کے بعد شادی کیوں نہ کی۔ کیا وہ اس حد تک نیا کے عشق میں مبتلا تھا، یا عورت پر سے اس کا اعتبار اٹھ گیا تھا؟ اس نے اپنی ماں سے انتقام لیا یا اپنے آپ سے؟ اس کے شب و روز اب کیسے گزرتے ہیں؟ کیا وہ نیا کو یاد کرتا ہے؟ یاد کرتا ہے تو اس کی کس بات کو یاد کرتا ہے؟ نیا نے کئی بار اپنے آپ کو کوسا تھا، بھلا وہ کیوں یہ آس لگائے بیٹھی ہے؟ مگر اس کے اندر محرومیوں کی ماری ہوئی ایک عورت تھی، اپنے گھر کے پچھلے دروازے ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ لاشعوری طور پر نیا چاہتی تھی کہ شہباز اس کے عشق میں مبتلا رہے، دنیا کو ٹھکراتا رہے، ہمیشہ تنہا رہے۔ کیا معلوم اسے عورت ذات سے نفرت ہو گئی ہو، اور اسی نفرت کو لیے لیے وہ عورت سے بے نیاز ہو گیا ہو؟ 100 طرح کے خیال دل میں چٹکیاں لیتے تھے، 100 طرح کے راستوں سے نیا گزرتی رہی، مگر اس نے کبھی تو نہ تو شہباز سے ملنے کی کوشش کی اور نہ دیکھنے کی۔ دنیا اتنی وسیع جگہ نہیں ہے، دنیا کے اس گول گول دور میں کبھی نہ کبھی ان لوگوں سے بھی سامنا ہو جاتا ہے جن سے انسان دور بھاگتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے، پر آج ایسا ہوا تو برف کی ٹھنڈی ٹھنڈی سلیں اس کے دل کی اندھیری کوٹھی پر گرنے لگیں، تہ در تہ۔ نیا نے کبھی موتی سے بھی اس کے باپ کے بارے میں استفسار نہیں کیا تھا۔ بعد میں موتی اپنے باپ سے بارہا مل چکا تھا، مگر نیا اس سے کوئی بات نہ پوچھتی تھی اور نہ ہی موتی کھل کر بات کرتا۔ دریا کے دو پہلو، دو کنارے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، اس کو نیا کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اور پھر نیا نے کون سی رسم وفا نبھائی تھی؟ وہ اپنا داغ داغ دل اور اڑا اڑا چہرہ لے کر شہباز کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ کیا خبر شہباز اسے پہچانے بھی نہیں؟ نیا اپنی گاڑی سڑکوں پر یوں دوڑاتی رہی جیسے پاؤں جلی بلی اپنا راستہ بناتی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اس کا دل چاہا کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر چائے کے 2 گھونٹ پیے، مگر پھر اس نے اس خیال کی نفی کر دی۔ کوئی یوں اسے بیٹھا دیکھ کر قریب آ گیا تو مشہور عورت کو محتاط رہنا پڑتا ہے، لوگ اس کے بارے میں بے پرکی اڑانے کی کو ہر وقت آمادہ رہتے ہیں۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہی تھی، سگریٹ پیتے پیتے اس کی نظر کار کے شیشے پر پڑ گئی۔ اس نے جھک کر اچھی طرح اپنا چہرہ دیکھا، وہ ابھی حسین تھی، قابل قبول تھی، مگر اس کے ساتھ ہی برف کا ایک گولا، سفید سفید سر اس کے تصور میں لہرا گیا۔ شہباز کا سفید بالوں والا سر۔ شہباز نے کیا کیا تھا جو اس کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے؟ شاید اس نے نیا سے بھی زیادہ کڑی منزلیں طے کی تھی۔ تنہائی کا روگ بھی انسان کی جان نکال دیتا ہے۔ پھر اس نے اپنے دل کی آواز پر ذرا کی ذرا دھیان دیا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کا دل ایک تصویر بنا رہا ہے، ایک مومر سفید بالوں والے باوقار اور سنجیدہ مرد کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت بیٹھی ہے۔ کار کی پچھلی سیٹ پر 2 بچے بیٹھے ہیں۔ مرد موٹر چلا رہا ہے، عورت کو ایک معزز مرد کی بیوی ہونے کا احساس ہے، اور یہ احساس اس کے چہرے سے روشنی بن کر پھوٹ رہا ہے۔ پھر جو ہی بینک کے باہر موٹر آ کر کھڑی ہوتی، چوکیدار دوڑ کر آتا ہے، سلوٹ مارتا ہے اور کار کا دروازہ کھول کر بیگم صاحبہ کے آگے سر جھکاتا ہے۔ کسی شریف اور معزز آدمی کی بیوی ہونا کتنی بڑی راحت ہے، نیا نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر سوچا۔ اپنے شوہر کے حوالے سے مشہور ہونا کس قدر باعزت ہے۔ عورت کی شہرت میں مرد کا حوالہ نہ ہو تو اس کی شہرت صابن کی جھاگ کی طرح ہوتی ہے۔ کتنی پگلی ہوتی ہیں نوجوان لڑکیاں، نیا نے ادھر ادھر دیکھ کر سوچا۔
اپنے ہی شوہروں سے بدزن رہتی ہیں، اگر ان کے ساتھ زندگی کی شاہراہ پر کچھ عرصہ ہاتھ پکڑ کر چلیں تو انہیں سب کچھ مل جاتا ہے، عزت، مرتبہ، وقار، آسودگی۔ مرد کو بھی تو ایک مقام پر پہنچنے کے لیے وقت درکار ہے۔ جب نیا کی شادی ہوئی تو شہباز ایک معمولی سا ملازم تھا، مگر اب اتنی مسافت طے کرنے کے بعد شہباز ایک اونچے عہدے پر فائز، ایک معزز آدمی تھا۔ اس کی اپنی بڑی سی کوٹھی تھی، ایک لمبی سی موٹر تھی، اس کے نام کی شناخت تھی اور سب کچھ تھا اس کے پاس۔ کاش نیا نے صبر کیا ہوتا۔ نیا نے جیسے اپنے ضمیر کو ٹہکا لگایا، پھر وہی فضول باتیں، انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پتہ نہیں وہ اچھا تھا، پتہ نہیں یہ اچھا ہے۔ باولی بنی نیا ادھر ادھر پھرتی رہی، پھر ایک دم اسے فاروق کا خیال آ گیا اور اس سے اپنی گاڑی فاروق کے گھر کی طرف موڑ دی۔ کافی دنوں سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ سرکاری ملازم تھا، زیادہ تر دوروں پر رہتا تھا، مگر اکثر فراغت کے وقت نیا کو فون کر لیا کرتا تھا یا نیا اس کے فلیٹ پر آ جاتی تھی۔ نیا کو معلوم تھا کہ اس وقت فاروق گھر پر ہوتا ہے، مگر نیا کے پرس میں ہمیشہ فاروق کے فلیٹ کی ایک چابی رہتی تھی۔ نیا نے فاروق کا فلیٹ کھولا، اندر گئی، کیتلی چولہے پر رکھی اور پھر فاروق کے دفتر کا نمبر ملانے لگی۔ شام کے 4 بجے جب تھکی ہاری نیا اپنی دکان پر پہنچی تو اس نے دیکھا جولی منہ لٹکائے سامنے کاؤنٹر پر بیٹھی ہے۔ نیا کو دیکھتے ہی جولی ایک دم کھڑی ہو گئی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا جولی ڈارلنگ؟ نیا نے اپنا پرس کاؤنٹر پر رکھا اور جولی کے دونوں ہاتھوں سے ہاتھ چہرے پر سے ہٹانے لگی۔ کچھ نہیں، جولی نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ آخر مجھے بھی تو بتاؤ نا، نیا نے بڑے پیار سے پوچھا۔ جب جولی اچھی طرح رو لی تو بولی، میڈم آپ یہ کہہ کر گئی تھی کہ جلدی آ جائیں گی۔ ہاں ہاں، نیا بولی۔ پھر صبح 10 بجے کی گئیں، اب آپ 4 بجے آ رہی ہیں، تو آپ اتنی بھاری رقم بھی ساتھ لے کر گئی تھی۔ جب آپ نہیں آئی اور نہ ہی مجھے فون کیا تو میرا برا حال ہو گیا۔ بہت دیر کے بعد میں نے بینک فون کیا تو بینک کے مینیجر نے بتایا کہ آپ تو بینک آئی ہی نہیں۔ پھر آپ سوچ لیجئے میرا کیا حال ہوا ہوگا۔ آپ کی ہر سہیلی کے گھر فون کر کے دیکھ لیا تھا۔ اور اب وہ پھر رونے لگی۔ اچھا، نیا نے ایک زوردار کہکا لگا کر ہنسی۔ جولی، خدا کی قسم آج مجھے بے انتہا خوشی ہوئی ہے، یہ سوچ کر کہ کم از کم ایک انسان اس دنیا میں ایسا ضرور ہے جو میرے مرنے کے بعد مجھے روئے گا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں میڈم؟ جولی پھر رونے لگی۔ نہیں جولی، نیا کرسی پر بیٹھ گئی، تم نہیں جان سکتی یہ سوچ کس قدر خوبصورت ہے کہ دنیا میں کوئی ہماری فکر کرتا ہے، ہمیں دل سے چاہتا ہے، ہمارے بارے میں سوچتا ہے اور ہمارے بعد ہمیں روئے گا۔ ماؤں کو بیٹیاں اس لیے اچھی لگتی ہیں کہ مرنے کے بعد ماؤں کو بہت یاد کرتی ہیں۔ لیکن میڈم آپ بتائیں نا کہ آپ کہاں چلی گئی تھیں اور مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ آئی ایم سوری جولی، نیا نے محبت سے کہا، مجھے تمہیں ضرور فون کرنا چاہیے تھا کیونکہ میرا بینک جانے کا ارادہ ہی بدل گیا تھا۔ پھر کہاں رہی آپ؟ بس یوں ہی آوارہ گردی کرتی رہی۔ نیا نے کرسی کی پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی اور جولی نے جھجکتے ہوئے کہا، وہ رقم کیا ہوئی؟ نیا نے چونک کر آنکھیں کھول لیں اور پھر زور سے ہنس پڑی۔ سچ بتاؤ جولی، تمہیں میری زیادہ فکر تھی یا رقم کی؟ رقم کی فکر مجھے کیوں ہوتی؟ میں تو اس لیے پوچھی ہوں کہ آپ بے پرواہی سے ادھر ادھر نہ ڈال دیں۔ لائیے سیف میں رکھ دیتے ہیں، کل صبح آج والا کیش ملا کر جمع کروا دیجیے گا۔ رقم تو میں نے جمع کرا دی۔ نیا کھڑی ہو گئی اور اس نے ایک جمائی لی۔ کہاں؟ جولی نے جلدی سے پوچھا، لیکن پھر مدھم آواز میں بولی، بینک تو آپ نہیں جا سکیں، پھر کہاں جمع کرائی؟ اللہ کے پاس۔ نیا نے آگے بڑھ کر اپنا پرس اٹھا لیا۔ اللہ کے پاس؟ جولی نے حیران ہو کر پوچھا۔ جاتے جاتے نیا ٹھہر گئی، وہ واقعی بہت تھکی ہوئی اور پرمزدہ لگ رہی تھی۔ اس نے جولی کا سوالیہ نشان بنا چہرہ دیکھا اور بولی، بینک والے اتنا منافع نہیں دیتے جتنا اللہ میاں دیتا ہے، اس لیے میں نے رقم ایک امدادی فنڈ میں جمع کرا دی ہے۔ مما، مسٹر کوزک کا فون ہے، سیپ نے آ کر کہا تو نیا اٹھ کر چل دی۔ آج کل نیا اور کوزک کی خوب گاڑی چھن رہی تھی۔ نیا نے اس کا آرڈر لے لیا تھا، 1/3 رقم کوزک نے اسے ایڈوانس دے دی تھی اور وہ بڑی توجہ سے اس کا کام کر رہی تھی۔ فرمائیے، نیا نے ریسیور کان سے لگاتے ہی کہا۔ ہمارا گروپ پکنک کے لیے مری جا رہا ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ ہاں میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں بھی چلوں گی، نیا نے ہنس کر کہا۔ پھر اس وعدے کا کیا ہوا؟ یہ کسی شاعر کا وعدہ تو نہیں کہ شعر میں ڈھل جائے۔ آپ یہ بتائیں کب جا رہے ہیں؟ پرسوں، یعنی سنڈے کو۔ پرسوں؟ نیا کو سوچنے لگی، پھر بولی، میری بیٹی کے اسکول کھل رہے ہیں، اسے پرسوں ہی مری جانا ہے۔ آپ لوگ کس وقت روانہ ہوں گے؟ ہم لوگ تو پرسوں صبح 11 بجے روانہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں سیپ کو لے کر صبح 8 بجے نکل جاؤں گی، آپ پتہ دے دیں کہاں ہوں گے، وہاں آ کر میں آپ سے مل جاؤں گی۔ تو گویا آپ اکیلی آنا چاہتی ہیں، ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتی؟ بھائی میری مجبوری ہے، پہلے میں اپنی بیٹی کو ہاسٹل میں چھوڑوں گی تو ایک ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اس طرح مناسب نہیں۔ ٹھیک ہے، کوزک نے کہا، پھر اسے اپنا اتا پتا بتانے لگا۔ کون کون جا رہے ہیں؟ نیا نے پوچھا۔ اپنے ہی حلقہ احباب کے کچھ لوگ ہیں، خواتین بھی ہیں، کچھ دوست بھی ہیں، ان کی بیویاں بھی ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات کچھ اور اچھی عورتوں سے کروائیں گے جن سے مل کر آپ خوش ہوں گی۔ آپ کا حلقہ احباب تو بہت وسیع ہے مسٹر کوزک، نیا نے کہا۔ دیکھیے آپ کے آ جانے سے تو یہ حلقہ خوبصورت بھی ہو گیا ہے۔ نیا ہنسنے لگی۔
कुजी के साथ वक्त तय करने के बाद नैया जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर छत की तरफ देखकर सोचती रही, फिर उठकर बैठ गई। काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसने फ़ारूक का नंबर मिलाया। थोड़ी देर धीमे लहजे में फ़ारूक से बातें करती रही, फिर इसने रिसीवर रखा। मोती सामने आ गया। हाँ तो मोती मियाँ, तुम खुश हो अब? नैया ने हाथ बढ़ाकर मोती का बाजू पकड़ लिया और अपने करीब ही बिठा लिया। मोती मुस्कुरा दिया। पहली बार नैया ने महसूस किया कि मोती की मुस्कुराहट असली मुस्कुराहट थी। तो आप जा रहे हैं फिर? मोती ने इस बात में सर हिलाया। तैयारी मुकम्मल हो गई? हो गई, इसने हंसकर कहा। तुम्हारे कागजात मुकम्मल हो गए हैं? सब हो गए हैं मम्मी, आप फिक्र न करें, मैं आपको रोज़ एक ख़त लिखा करूँगा। नैया ने हंसकर मोती की तरफ देखा। ये लालच दे रहे हो मुझे? आदमी रोज़ अपनी महबूबा को एक ख़त नहीं लिख सकता तो माँ को कैसे लिख सकता है? मम्मी, मोती ने शर्माकर नैया के जानों पर अपना सर रख दिया। मोती, नैया इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, मेरा जी नहीं चाहता था कि तुम्हें इतनी दूर भेजूं। तुम्हारे जाने के तस्वुर से मेरा दिल बैठा जाता है। ऐसे लगता है। नैया की आवाज़ गुलूगीर हो गई तो वो खामोश हो गई। वो माएँ जिन्होंने ज़िंदगी भर बहादुर बाप बनकर औलाद को पाला हो, औलाद के सामने आंसू भी नहीं बहा सकती। नैया ने अपनी आंखों में आए आंसू बड़ी मुश्किल से अपने हलक में उतारे तो मोती ने सर उठाकर नैया की तरफ देखा और बोला, मम्मी अब तो दुनिया में दूरी का फैसला रहा ही नहीं। आदमी कहीं भी हो एक दिन की मुसाफिर तय करके वापस आ सकता है। आप देखें ना, हर रोज़ कितने लोग हवाई सफ़र करते हैं। यूँ लगता है सारी दुनिया ही सफ़र पर रवाना है। बेटा, ये तो माँ का दिल ही जानता है। जब इसका बेटा सफ़र पर रवाना होता है तो इस पर क्या बीत जाती है। मम्मी, आप बिल्कुल दकियानूसी बातें करती हैं। आपको मुझे खुशी खुशी रवाना करना अच्छा नहीं लगता? मैं तुम्हें खुशी खुशी भेज रही हूँ मोती। मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी हर खुशी पूरी की है। मर जाऊँगी तब याद करोगे। मम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? भाई, माँ बाप किसके सदा जिंदा रहते हैं? एक दिन सबको जाना होता है। हाँ, मगर आप इतनी बुढ़ी तो नहीं है मम्मी। इस पर नैया कहका लगाकर हंसने लगी। पगला कहीं का, जिंदगी तो अल्लाह के इख्तियार में होती है और मौत का जवानी बुढ़ापे से ताल्लुक नहीं है। थोड़ी चुप रहने के बाद वो बोली, वहाँ अपना ख्याल रखना मोती, अभी बहुत मासूम हो। बज़ाहिर जो दोस्त नज़र आते हैं वो दोस्त नहीं होते। तुम बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लेते हो। जब बच्चे को दूर देश में वालिदैन से अलग होकर रहना पड़ता है तो वो जल्दी बालिग हो जाते हैं। तुम्हारे सामने ज़िंदगी की बेशुमार चीज़ें होंगी। तुम्हारा ज़मीर तुम्हें नई राहों के बारे में इशारा देगा। बेटा, कोशिश करना कि तुम अपने ज़मीर की आवाज़ को बहुत सी आवाज़ों में पहचान सको। बस यही एक आवाज़ राह पर बनी रहे, रहनुमा भी हो और राहजू भी। जो शख्स ये आवाज़ पहचान लेता है वो ज़िंदगी को पहचान लेता है। मोती चुप बैठा रहा। अमेरिका में सब लोग जॉब करते हैं, सब खुद कफ़ील हैं। वहाँ किसी काम को भी मायूब नहीं समझा जाता और यही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। कुछ दिनों बाद में अंदाज़ा हो जाएगा कि तुम्हारे लिए कौन सी जॉब बेहतर है। लेकिन बेटा, जो भी काम करो दयानतदारी और मेहनत से करना। इंसान जिस जगह भी हो अपने मुल्क का नुमाइंदा होता है। बड़े बड़े सफ़ीर वो काम नहीं कर सकते जो एक आम शहरी कर देता है। कभी कोई घटिया हरकत इसलिए भी ना करना कि इससे तुम्हारा मुल्क बदनाम हो जाएगा। ओके मम्मी, मोती ने आहिस्ता से कहा, मगर वो लोग जो पहले अपने मुल्क को बदनाम कर चुके हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं इन्हें कुछ नहीं कहती और किसी को कुछ कहना भी नहीं चाहिए। बस जहाँ से तुम शुरू करो वहाँ से ठीक शुरू करो। तुम्हारे लिए कुछ रकम मैंने बैंक में जमा करा दी है। अपना एक अलग अपार्टमेंट ले लेना। जब तक जॉब ना मिले तुम गुजारा कर सकते हो। मुझे पाबंदी से सारे हालात लिखते रहना। मम्मा, आप कब आएंगी वहाँ? मेरा आना कोई इतना आसान नहीं है, बहुत पैसा खर्च होता है। जब अल्लाह को मंजूर होगा आ जाऊँगी। इतने में सीप स्लीपर घसीटती हुई आ गई और एक पर्चा मोती के हाथ में देकर बोली, भैया ये मेरी चीज़ों की फ़हरिस्त है, बस जाते ही भेजना शुरू कर देना। नैया ने मोती के हाथ से वो फ़हरिस्त लेकर देखी तो हैरान रह गई। सीप, इसने चिल्ला कर कहा, ये इतनी चीज़ें कैसे लेकर भेज सकेगा? तुम तो दीवानी हो गई हो, बिल्कुल पागल हो। मम्मी, भैया वहाँ जॉब करेगा, पैसे बचाएगा और मेरी सब चीज़ें मुझे भेजेगा। यही सब लोग समझते हैं और अपने अजीज़ों को लंबी लंबी फ़हरिस्तें भेजते रहते हैं। इन्हें क्या पता कि जो लोग बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं इन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मुश्किल से पैसा कमाते हैं और वो पैसा इन फरमाइशों पर ज़ाया नहीं करना चाहिए। छोड़िए लेक्चर मम्मी, मोती ने कहा, मैं सीपी के लिए सब चीज़ें भेजूँगा। भाई किस लिए होते हैं? हुर्रे, सीपी ने नारा लगाया। भैया जिंदाबाद। भैया मुझे भी बुलाने की कोशिश करना, सीपी ने आहिस्ता से कहा। नैया उठकर सामने बिस्तर पर दराज हो गई और खाली खाली नज़रों से छत की जानिब देखने लगी। दोनों बहन भाई अमेरिका का नक्शा देख देख कर ख्याली पुलाव बनाने लगे। बिलाखिर नैया को मोती के इरादों के आगे हार मान लेना पड़ी थी। इसने इसे अमेरिका जाने की इजाज़त दे दी थी, इसके दाखिले का बंदोबस्त भी कर दिया था। अगले महीने मोती वाशिंगटन जा रहा था और इसी ख्याल से नैया का दिल बैठा जा रहा था। इसने सर उठाकर देखा, दोनों भाई बहन नक्शा देखने में मगन थे। सीपी, नैया ने उसे पुकारा, जाओ बेटी अब जाकर सो जाओ, देर हो रही है। मम्मी, परसों तो मुझे भी हॉस्टल चले जाना है, आज भैया से गपशप लगाने दो, कल जल्दी सो जाऊंगी। अच्छा फिर अपने कमरे में जाकर गप लगाओ, नैया ने बुझे हुए लहजे में कहा।
دونوں بچے دوسرے کمرے میں چلے گئے تو نیا نے اٹھ کر دروازہ بند کر لیا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے اپنی مقفل دراز میں سے کچھ کاغذات نکالے، انہیں غور سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے ریسیور اٹھایا، دوسری طرف فاروق تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ میدان صاف ہے، وہی کام کر رہی تھی جو آپ نے دیا تھا۔ میں 11 بجے تک اپنے کمرے میں ہی ہوں، اگر میری ضرورت پڑے تو آپ فون کر سکتی ہیں، فاروق نے کہا۔ ٹھیک ہے، نیا آہستہ سے بولی۔ پروگرام کا کیا ہوا؟ فاروق نے پوچھا۔ پکا ہو گیا، میری ہدایات یاد ہے نا؟ جی۔ تو پھر میں کب ملوں؟ میں واپس آ کر آپ کو فون کروں گی۔ فون جلدی کریں ورنہ میں فکر کی سولی پر لٹکا رہوں گا۔ میں جانتی ہوں، نیا نے ہنس کر کہا۔ شب بخیر۔ شب بخیر۔ نیا نے ریسیور رکھ دیا۔ اب جب دوبارہ نیا کاغذات دیکھنے آئی تو اس کے چہرے پر اجالا تھا۔ سیب کو ہاسٹل چھوڑ کر نیا کزک اور اس کے ساتھیوں کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے چھانگا گلی اور خیرہ گلی کے درمیان ایک بڑی سی پہاڑی کا انتخاب کیا تھا۔ نیچے نشیب میں ان کی گاڑیاں کھڑی تھیں، اس لیے نیا کو ڈھونڈنے میں دقت نہ ہوئی۔ نیا کو دیکھ کر سب لوگ بہت خوش ہوئے، بلکہ کزک تو نعرے لگانے لگا۔ نیا نے سیاہ اینک لگا رکھی تھی اور سیاہ ہی جینس پہنی ہوئی تھی، جس کے باعث بہت اچھی لگ رہی تھی۔ آج وہ بات بات پر کہکے لگا رہی تھی۔ اس محفل کے ہر آدمی نے نیا کو پسند کیا تھا۔ 5-6 لڑکیاں بھی تھیں جو اپنے حلیے اور حرکات سے ماڈرن دکھائی دیتی تھیں۔ نیا نے ایک ایک کے پاس بیٹھ کر ان سے تفصیلی گفتگو کی اور ہر ایک کا تفصیلی تعارف حاصل کیا۔ پھر وہ مسکراتی ہوئی اٹھی اور کزک کو لے کر اونچی اونچی پہاڑیوں میں گم ہو گئی۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو سورج مغرب کی سمت جا رہا تھا اور پہاڑوں والی سرمئی شام نے شفق کی سرخ اوڑھنی اوڑھ رکھی تھی۔ خوب ہنگامہ رہا، ہلا گلا رہا، کھانا گانا، سبھی زندہ دل لوگ تھے، اور یہ سب دیکھ کر نیا کو حیرت ہو رہی تھی کہ سب لوگ 30 سے اوپر اور 40 سے کم تھے۔ ان کی زندہ دلی کا یہ عالم تھا جیسے ابھی جوان ہوئے ہوں اور امنگیں رسے توڑوا رہی ہوں۔ ہنستے بولتے یہ سب راولپنڈی کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی کے وقت کزک نے نیا کے پاس آ کر آہستہ سے کہا، آپ ہمارے 2 مہمان اپنے ساتھ لے جائیں۔ نیا نے ادھر ادھر دیکھا، اس نے 2 خوش پوش آدمیوں کو آگے کر دیا۔ ایک کو سب لوگ شاہ جی کہہ رہے تھے جبکہ وہ شاہ جی کم اور ہیرو زیادہ لگ رہا تھا، اور دوسرے کو سب بٹ صاحب کہہ رہے تھے۔ نیا نے حامی بھری تو شاہ جی نے کہا، شام اتر آئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس وقت کار میں چلا لوں؟ راستے میں اندھیرا ہو جائے گا۔ نیا ابھی پسو پیش میں تھی کہ بٹ صاحب بولے، انہیں ڈر ہے کہ آپ انہیں اغوا کر کے نہ لے جائیں۔ اس پر نیا کہکا لگا کر ہنسی اور کافی دیر تک ہنستی رہی۔ آپ کے خیال میں کوئی مجھے اغوا کر سکتا ہے؟ نیا نے ہنس کر کہا، عورت ہر عمر میں اغوا ہو سکتی ہے۔ شاہ جی بولے، میں عورت نہیں بلا ہوں۔ نیا نے زو معنی انداز میں کہتے ہوئے ایکسیلریٹر پر پاؤں رکھ دیا۔ وہ دونوں پیچھے بیٹھ گئے۔ نیا بولی، جب میں تھک جاؤں گی تو پھر میں آپ دونوں حضرات میں سے کسی کو زحمت دے دوں گی۔ راستے بھر وہ بڑے شگفتہ موڈ میں ان سے ہنسی مذاق کرتی رہی اور باتوں باتوں میں اس نے ان لوگوں سے بہت کچھ پوچھ لیا۔ پنڈی پہنچنے پر شاہ جی بولے، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، آپ بڑی دلچسپ شخصیت کے مالک ہیں، کبھی کبھی آپ ہم سے مل لیا کریں نا شاہ جی؟ نیا نے ہنس کر جواب دیا، ضرور ملیں گے، ویسے اگر آپ برا نہ مانیں تو ہمیں وہاں سڑک کے پار اتار دیں، بٹ صاحب نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ نیا نے حیران ہو کر ان دونوں کی طرف دیکھا اور بولی، میں آپ لوگوں کو آپ کے گھر ڈراپ کروں گی۔ وہ جی؟ بٹ صاحب گھگیانے لگے۔ بس جی آپ کا شکریہ، ایسے ہی کوئی دیکھ لے گا۔ کوئی دیکھ لے گا؟ نیا بڑے زور سے ہنسی۔ آپ عورتیں نہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ دونوں شرمندہ سے ہو گئے۔ نیا نے انہیں سڑک کے پار اتار دیا، ان کا اتا پتہ اپنی نوٹ بک میں لکھا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی، مگر اپنے کمرے میں پہنچتے ہی سب سے پہلے اس نے فاروق کو فون کیا۔ شام دھیرے دھیرے رات کے کندھوں پر جھکتی چلی آ رہی تھی۔ کل رات کو نیا کی طبیعت کچھ مزمحل سی تھی، گولیاں کھا کر طبیعت کو سنبھالتی وہ سب سے اوپر والی چھت پر آ گئی۔ کبھی کبھی اس کا جی اس بری طرح سے گھبراتا اور اس کا دل کرتا کہ وہ کھلی فضا میں نکل جائے، دور دور پرے پرے، شام کی کشتی میں اڑنے والے طائروں کی مانند۔ آج بھی اس کا جی کلبلا رہا تھا اور سینے کے اندر ایک زخمی پرندے کی طرح پڑپڑا رہا تھا۔ چھت پر آ کر اسے کچھ دیر سکون ملا۔ آنکھیں موند کر ایک بینچ پر لیٹ گئی۔ موتی کو گئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ ہر ہفتے اس کا ایک خط آتا تھا۔ اس نے جاب بھی تلاش کر لیا تھا اور ساسا یونیورسٹی بھی جا رہا تھا۔ موتی وہاں بہت خوش تھا۔ نیا کا خیال تھا کہ وہ اداسیوں میں ڈوبے گا، اپنے وطن کی باتیں یاد کرے گا، شروع میں جو تکالیف پیش آتی ہیں ان کا تذکرہ کرے گا، مگر اس نے تو کچھ بھی نہ لکھا۔ ہمیشہ یہی لکھتا، ممی آپ فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت خوش ہوں، حالات بھی حوصلہ افزا ہیں۔ تو موتی کا دل لگ گیا تھا۔ جوانی کا ہر جگہ دل لگ جاتا ہے، ابھی تو اور بھی خوبصورتیاں اور لطافتیں اس کی زندگی میں آئیں گی۔ کل ہی نیا سیب سے مل کر آئی تھی۔ پہلے تو مہینے میں 1 بار جایا کرتی تھی، مگر اس مہینے وہ تقریباً ہر ہفتے سیب سے ملنے گئی تھی، بلکہ اس جمعے کو اسے اپنے ساتھ لانا چاہتی تھی، مگر سیب کے ٹیسٹ ہو رہے تھے، اس لیے اس نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ نیا کافی دیر تک بینچ پر پلکیں موندے اپنی ماضی اور حال پر غور کرتی رہی۔ آج کل اسے اپنا بچپن بہت یاد آتا تھا۔ پرانی باتیں اچانک نگاہوں کے سامنے آ جاتی، کام کرتے کرتے یوں کوئی بات دھیان میں آ
آ جاتی ہے، جیسے انجانے میں کوئی شے، قیمتی شے سرے راہ مل گئی ہو جسے اس نے اٹھا کر اپنے پلو سے پہنچ کر اپنے پاس رکھ لیا ہو۔ زندگی کے راہ گزر میں کتنی قیمتی چیزیں ہاتھ سے گر جاتی ہیں، کچھ ادھر کچھ ادھر، آدمی نے کہاں کہاں تلاش کرے۔ نیا ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ دور دور شفق کی لالی پریاں ملگجی رنگت اختیار کر چکی تھیں۔ نیا اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پھر بنیروں کی اوٹ پر یوں جھانکنے لگی جیسے کوئی معصوم لڑکی ابھی جوان ہوئی ہو اور اسے جھانکنے میں بہت لطف آیا ہو۔ پنڈی شہر شام کی لپیٹ میں آ چکا تھا، دور دور بتیاں جل چکی تھیں۔ آسمان کے عہدے کناروں میں سے ایک تنہا ستارہ بھی نظر آ رہا تھا۔ نیا نے چوٹی سی نگاہ ڈالی، پورا شہر اس کے سامنے تھا۔ سب سے اوپر والی چھت پر کھڑے ہو کر تقریباً سارا شہر نظر آتا تھا۔ اوپر سے شہر دیکھنا اسے بہت بڑا عجیب لگتا تھا۔ جہاز میں بیٹھ کر بھی وہ نیچے کی طرف دیکھا کرتی تو اسے شہری آبادیاں بہت عجیب و غریب لگا کرتی تھیں۔ یہ شہر، ان کے شہروں کے یہ گھر جو اپنے اندر ہزار ہنگامے اور ہزار قیامتیں لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہی شہر اور یہی گھر بلندی سے کتنے پراسرار اور پرسکون نظر آتے ہیں، جیسے کہ گیان دھان میں مگن ہوں۔ اس نے چھت پر چاروں طرف گھوم کر دور نزدیک کے ہر گھر کو دیکھا۔ پھر اسے ایسا لگا کہ یہ گونگے گھر بولتے ہیں، بلاتے ہیں، مسکراتے ہیں اور روتے ہیں۔ ہر گھر ایک سربستہ راز کی طرح کھڑا ہے۔ ہر گھر اتنا بہادر ہے کہ اپنے اندر کی کہانی اپنے اندر ہی رکھتا ہے، پھر بھی کچھ باتیں گھر کے اندر سے کیسے باہر نکل جاتی ہیں، گویا لوگوں کے دلوں میں چھید ہوتے ہیں، اور یہ گمسم چپ چاپ گھر جو سال یا سال کسی انسان کی طرح گزرتے ہیں، اس ایک انسان کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے جو صرف ایک گھر بسانے دنیا میں آیا اور وہی گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ کاش یہ گھر بولتے ہوتے، نیا نے سوچا۔ کاش کاندھے کے فرشتوں کی جگہ یہ گھر گواہیاں دیتے اور روداد سناتے کہ انسان کے سفر کی روداد، ایک انسان کے شب و روز کی کہانی، ایک انسان کی عمر کی کہانی، مگر افسوس یہ ساتھی گونگے ہیں، اور ان گونگے ساتھیوں کے لیے انسان کتنا خون خرابہ کرتا ہے، مار دھاڑ کرتا ہے اور اپنا اعمال نامہ سیاہ کر لیتا ہے۔ نیا کو خود حیرت ہوئی کہ وہ آج اس انداز میں کیوں سوچ رہی تھی۔ ذرا کی ذرا وہ جو طبیعت ٹھیک کرنے اوپر والی چھت پر آ گئی تھی، پھر اسے یاد آیا کہ آج رات اسے ایک ڈنر پر جانا ہے۔ ایک یورپین ایمبیسڈر کی بیگم اس کی بڑی پیاری سہیلی تھی۔ وہ ہر سال اپنا قومی دن دھوم دھام سے منایا کرتے تھے اور ہر سال نیا کے پاس ان کا دعوت نامہ آیا کرتا تھا، اور وہ پابندی سے ہر سال اس جشن میں شامل ہوا کرتی تھی۔ اس جشن میں شامل ہونے کا مطلب تھا کہ نئے لوگوں سے تعارف ہو، نایاب بوتیک کے نئے گاہک ملیں، سوسائٹی میں سے کچھ اور مقام ملے۔ اس لیے ایسی تقریبات پر وہ ہمیشہ بالکل انوکھی وضع کے جدید ملبوسات پہن کر جایا کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اپنی دکان کا خود ہی ایک چلتا پھرتا اشتہار ہے۔ اس بار بھی اس نے اپنے لیے موتی گوند کر ایک سیاہ میکسی بنوائی تھی جس کے ساتھ زیورات پہننے کی بالکل ضرورت نہ تھی، مگر نہ جانے کیوں اس بار نیا کا دل اس جشن پر جانے کو بالکل نہ چاہ رہا تھا۔ رات بھر وہ ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی اور سوتی بھی تو بڑے بھیانک خواب آنے لگتے۔ ابھی تک طبیعت کسل مند تھی۔ 7 بجے تھے۔ اس نے گھڑی دیکھی اور سوچنے لگی کہ جائے یا نہ جائے۔ اسی وقت ملازم اسے ڈھونڈتا ہوا ادھر آیا اور بولا، بیگم صاحبہ آپ کا فون ہے۔ نیا نیچے چلی گئی۔ ریسیور اٹھایا، دوسری طرف فاروق تھا۔ آپ جشن پر آ رہی ہیں؟ سوچ رہی ہوں، نیا نے بجھے ہوئے دل سے کہا۔ ضرور آئیے، میں بھی صرف آپ کی خاطر جا رہا ہوں۔ ضروری ہے؟ نیا نے پوچھا۔ ہاں، آج رات بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ یہ ایک یادگار رات ہے، میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں گا۔ خوشخبری یا نوید زندگی؟ نوید زندگی کہہ لیجئے، کم از کم ہم دونوں کے لیے تو نوید زندگی ہی ہوگی۔ اچھا، نیا نے پھر دھیمے سروں میں کہا۔ آپ کو سست لگ رہی ہیں۔ لگ نہیں رہی، سست ہوں۔ کیوں؟ تھک گئی ہوں۔ بس ایک قدم اور۔ وہ ہنس کر بولا، آخری لمحوں میں تھکاوٹ کا اظہار نہ کریں، آخری لمحے بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ نیا نے سوگواری سے ہنس کر کہا۔ کیونکہ ان کے بعد فیصلہ جو ہو جاتا ہے۔ فاروق بولا۔ کس بات کا فیصلہ؟ زندگی یا موت؟ زندگی یا موت؟ نیا ہنس پڑی۔ آپ بھی پہیلیوں میں باتیں کرتے ہیں۔ آج ساری رات پہیلیوں میں ہی باتیں ہوں گی۔ فاروق سرگوشی میں بولا۔ اچھا، ہاں، اور میں ذرا دیر سے آؤں گا، بالکل اچانک۔ آپ وہاں میرا انتظار کیجیے گا، جب تک میں نہ آؤں واپس نہ جائیے گا۔ آپ کہیں تو زندگی بھر وہیں بیٹھی انتظار کرتی رہوں؟ فاروق ہنس پڑا۔ اتنی کڑی سزا نہیں دوں گا۔ اچھا، اب جو کہنا ہے زبانی کہوں گا۔ ٹھیک ہے، اب تک تو میں فیصلہ نہ کر سکی تھی جاؤں یا نہ جاؤں، لیکن اب آپ کے فون کے بعد مجھے جانا پڑے گا اور میں ٹھیک وقت پر وہاں پہنچ جاؤں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ نیا نے فون رکھا، مسکرا کر ایک انگڑائی لی اور غسل خانے میں چلی گئی۔
नैया जब महफिल में दाखिल हुई तो वहाँ जश्न शुरू हो चुका था। बेशुमार लोग मुख्तलिफ टोलियों में नजर आ रहे थे। गैर मुल्की औरतों के साथ साथ मुल्की औरतें भी नजर आ रही थीं, जिनके नंगे शाने और लंबे बाल दूर से नजर आ रहे थे। नैया ने सिगरेट केस से एक सिगरेट निकाला और सुलगा कर होंठों में रख लिया। जब वो करीब गई तो हेलो नैया, हाय नैया का शोर मच गया। उफ, आज तो गजब ढा रही हो, ये मैक्सी देखो। खवातीन इसकी मैक्सी पकड़ पकड़ कर देखने लगी। खुदा की कसम लाजवाब डिज़ाइन बनाती हो, आज तो महफिल का दिल लूट गई। नैया मुस्कुरा दी। मेरा ख्याल है एक औरत बोली, साल भर का जो शाहकार डिज़ाइन होता है वो तुम अपने लिए बनाती हो। इस पर सब हंसने लगे। इन्हें हेलो कहकर नैया कुछ आगे बढ़ी तो औरतों मर्दों का एक और ग्रुप नजर आया। उनके हाथों में ग्लास थे। नैया, तुम तो शाम की परी बनकर आ रही हो, एक आदमी ने कहा। नैया मुस्कुरा दी और बोली, शाम की परी तो आपके पहलू में है। इस पर एक कहका पड़ा। अचानक नैया की नज़र कुजिक पर पड़ गई। नैया को हैरत हुई कि कुजिक भी इस महफिल में आया हुआ था। इसने भी नैया को देख लिया था और तेज़ तेज़ कदमों से इसकी तरफ चला आया। हेलो नैया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस महफिल में होंगी। यही कुछ मैं आपके बारे में सोच रही थी। कुजिक इसके साथ साथ चलने लगा। इस वक्त नैया ने सुना एक औरत दूसरी से कह रही थी, ये बड़ी खुशकिस्मत औरत है, इसको हर महफिल में इसका कोई ना कोई आशिक मिल जाता है। अरे वो दूसरा कहाँ है, कौन सा जिसके साथ ये आजकल बराबर नजर आ रही है? आ जाएगा वो भी इसके पीछे दुम हिलाता हुआ। इस पर एक कहका पड़ा। आप कुछ पियेंगी? कुजिक ने सामने बहरे को आते देखकर पूछा। 7 अप ले लूंगी, नैया ने जवाब दिया। कुजिक ने आगे बढ़कर 7 अप का ग्लास उठाया और नैया के हाथ में मुस्कुराते हुए पकड़ा दिया और बड़े ज़ूम आईने अंदाज में अपना ग्लास मुंह की जानिब ले जाकर बोला, चीयर्स चीयर्स। नैया ने भी कहा और घूंट घूंट 7 अप पीने लगी। वो दोनों बातें करते हुए लोगों से दूर निकल गए और कोने में पड़ी हुई कुर्सियों में बैठ गए। थोड़ी थोड़ी देर बाद नैया घबराकर चारों तरफ देख लेती थी। रक्स शुरू हो चुका था और बहुत से जोड़े हाथों में हाथ दिए अंदर ऑक्स्ट्रा रूम में चले गए थे। नैया ने देखा दूर से फारूक आ रहा था। नैया का दिल धड़कने लगा। फारूक भी इधर उधर देख रहा था, शायद नैया को तलाश कर रहा था। जो ही इसकी नज़र नैया पर पड़ी वो ठटक गया, फिर इसी अंदाज में चलता हुआ इसके करीब से गुजर गया और अंदर जाकर वो हुजूम में खो गया। थोड़ी देर नैया बैठी रही, फिर मिस्टर कुजिक से माजरत करके उठी और अंदर की तरफ लपक की। रास्ते में से बातें बनाने वाला ग्रुप मिल गया। नैया मुस्कुराती हुई इनके पास से गुजरी तो इसने सुना एक खातून दूसरी से कह रही थी, इसका दूसरा आशिक भी आ गया है, बेचारी इसी को तलाश करती हुई अंदर जा रही है। मेरा ख्याल है आज दोनों में दंगल हो जाएगा। दंगल नहीं होगा, क्यों? आशिक फराग दिल होते हैं और शौहर तंग दिल होते हैं। इस पर एक भरपूर कहका पड़ा। फिर नैया दूर निकल गई। वाकई बहुत लोग थे वहाँ। कुछ वाकिफ़कार लोगों को हेलो कहती और कुछ की तरफ मुस्कुराहटें फेंकती नैया हॉल की दूसरी तरफ निकल गई। इसका ख्याल दुरुस्त निकला। दूसरी तरफ लॉन में बहुत सी कुर्सियाँ और मेज़ें पड़ी थी। एक कुर्सी पर फारूक तन्हा बैठा पेप्सी कोला पी रहा था। नैया आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई गई और जाकर इसके सामने बैठ गई। फिर वो दोनों गुफ्तगू में इतने मगन हुए कि इस वक्त उठे जब खाने के लिए बुलावा दिया जा रहा था। फारूक तो खाना खाते ही कहीं गायब हो गया, मगर नैया इधर उधर घूमती रही। थोड़ी देर पहले जो इस पर उदासी छाई हुई थी वो भी दूर हो चुकी थी। इस वक्त वो हैरत अंगेज तौर पर खुश थी, ऐसे जैसे वाकई नवीद ज़िंदगी मिली हो। इसने इधर उधर देखा मगर अब इसे मिस्टर कुजिक भी नज़र नहीं आ रहा था। सामने अपना एक ग्रुप खड़ा बातें कर रहा था। इनकी तरफ बढ़ी तो पता चला कि बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है। नैया भी इनमें शामिल हो गई, मगर इसकी समझ में नहीं आई कि किस बात पर बहस हो रही है। अचानक एक आदमी बोला, नैया जी आप ही फैसला करें। लोग इस वक्त सब परेशान हैं और सर जोड़कर सोच रहे हैं कि अगर तेल की खपत यूं ही रही और एक दिन दुनिया से तेल ख़त्म हो गया तो क्या हशर होगा। जब हशर का वक्त आएगा तो इस वक्त देखा जाएगा, नैया ने हंसकर कहा। भाई हशर का वक्त तो आज रात भी आ सकता है, दूसरे आदमी ने मुस्कुरा कर कहा। आपका ख्याल है कि आज रात ही तेल दुनिया से उठ जाएगा? एक औरत ने दखल अंदाजी की। भाई कौन आज रात दुनिया से उठ रहा है? एक लंबे लंबे बालों वाला सहाफ़ी जल्दी से इनके ग्रुप में शामिल हुआ और बोला, मगर इससे पहले मुझे एक ग्रुप फ़ोटो बना लेने दीजिए। इस पर सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सब लोग जो इधर उधर खड़े हुए थे वह एक दूसरे के करीब हो गए और इसने एक ग्रुप फ़ोटो बना लिया। नैया जी, वो नैया को मुखातिब करके बोला, आप पर तो एक फीचर लिखने को दिल चाहता है, तो आपने अब तक क्यों नहीं लिखा? आपने कभी वक्त ही नहीं दिया, अब ले लीजिए वक्त, नैया ने शौक़ी से कहा। अब इस वक्त यानी जबकि रात के 11 बज रहे हैं तो क्या है? नैया बोली, आपको 2-4 बातें ही करना है ना, और बाद में हस्ब आदत इनको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर देंगे। इस पर सहाफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो दोनों बातें करते हुए इन लोगों से दूर निकल गए और सामने लॉन में पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। मैं आपको अपनी ज़िंदगी कुछ वाक़यात सुनाऊँ? बचपन के वाक़यात? ज़रूर सुनाइए, लेकिन ठहरिए, पहले मैं आपकी कुछ तस्वीर बनवा लूँ।
اس نے نیا کی 2-4 تصویریں اتار لی تو نیا اسے اپنے ابا جی اور امی کے بارے میں بتانے لگی کہ کس طرح انہوں نے بچپن میں اس کی تربیت کی۔ جانے کیوں بار بار جب وہ اپنی امی اور ابا جی کا ذکر کرتی تو اس کی آنکھوں میں چمک سی آ جاتی۔ اسے معلوم تھا کہ صحافی صاحب اس کی باتیں غور سے نہیں سن رہے تھے اور بیچارے نظریں بچا بچا کر بار بار ادھر ادھر دیکھ لیتے تھے، مگر جانے کیوں نیا کا بے اختیار دل چاہ رہا تھا کہ آج وہ کسی سے اپنے ماضی کے بارے میں باتیں کرے، وہ سب کہے جو اب تک وہ اس نے نہیں کہا۔ محفل ابھی تک شباب پر تھی مگر رات کے 12 بجے لوگوں نے جانا شروع کر دیا تھا۔ نیا بھی اٹھی، سب سے خداحافظ کہا اور پرس جھلاتی باہر نکلی، کاروں کی قطار میں سے اپنی کار نکالی اور پنڈی روانہ ہو گئی۔ صبح 9 بجے اسلام آباد کے ایک بہت ہی فیشنیبل گھرانے میں ناشتے کی میز لگی تھی۔ بچے اور بیگم صاحبہ ناشتہ کر رہے تھے اور صاحب دفتر جا چکے تھے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی تو ملازم نے آ کر بیگم صاحبہ سے کہا، آپ کا فون ہے جی۔ کون ہے؟ بیگم صاحبہ نے کرخت لہجے میں کہا۔ جی وہ نام نہیں بتاتی، بس آپ کو بلایا ہے۔ کس قدر واہیات لوگ ہیں، بیگم صاحبہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھی۔ عین ناشتے کے وقت فون کرنے لگتے ہیں، شاید صبح ہی صبح فون کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ یوں بڑبڑاتے ہوئے وہ فون تک پہنچ گئی، ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا، پھر ایک دم شگفتہ سی آواز میں بولی، ارے نکی تم ہو، بتایا کیوں نہیں؟ کیا ہوا ہے صبح ہی صبح؟ ارے نہیں۔ بیگم صاحبہ ایک دم چونک گئیں۔ سچ مچ؟ میں تو ابھی اٹھی ہوں، میں نے تو ابھی اخبار بھی نہیں دیکھا۔ اچھا یہ خبر سب اخباروں میں ہے؟ کیسے ہوا؟ توبہ توبہ، ایسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ انہوں نے بڑے ماڈرن انداز میں تعصب کیا اور بولی، صبح صبح بڑی اہم خبر سنائی ہے تم نے، میں ابھی اخبار دیکھتی ہوں اور پھر تم سے فون پر بات کروں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا خدا حافظ۔ وہ اپنے رولرز ٹھیک کرتے ہوئے واپس میز پر آ کر بیٹھ گئیں تو اس پر مکھن لگاتے ہوئے انہوں نے کرارے انداز میں اپنے نوکر کو آواز دے کر بلایا اور بولی، غلام محمد صاحب نے اخبار پڑھ لیا تھا؟ جی بیگم صاحبہ۔ کہاں ہے اخبار؟ بیگم صاحبہ جی صاحب کے کمرے میں ہوگا، جاؤ بھاگ کر لے کر آؤ۔ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ آج اخبار میں اتنی اہم خبر چھپی ہے۔ نوکر بھاگا ہوا اخبار لینے دوڑا تو بیگم صاحبہ نے اسے دوبارہ پکارتے ہوئے کہا، دیکھنا غلام محمد، اردو کے سارے پرچے لے آؤ، انگریزی کا اخبار مت لانا، یہ حادثات کی خبریں تفصیل سے نہیں دیتے۔ پھر بیگم صاحبہ شکن آلود پیشانی لیے منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی، صبح ہی صبح کیسی بری خبر سن لی ہے، اللہ توبہ، پتہ نہیں اب سارا دن کیسے گزرے گا، یا الہی میری توبہ۔ کیا ہوا ہے ممی؟ بچوں نے دلچسپی اور تجسس سے پوچھا تو وہ کاٹ کھانے والے انداز میں بولی، تم لوگ چپ چاپ ناشتہ کرو۔ پھر انہوں نے فرائی انڈا کانٹے پر لپیٹا اور اپنا بڑا سا منہ کھول کر اس میں رکھ لیا۔ اتنے میں نوکر اردو کا اخبار اٹھائے بھاگا آیا۔ انہوں نے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے اخبار پکڑ لیا اور اسے اپنی گود میں بچھا لیا۔ پہلے ہی صفحے کی پیشانی پر ایک خبر سیاہ حاشیوں میں درج تھی، خبر کے ساتھ کچھ تصویریں بھی تھیں۔ خبر کسی حادثے کی ہو یا جشن کی، تصویریں اسے اہم اور خوشنما بنا دیتی ہیں۔ بیگم صاحبہ نے جلدی جلدی ساری خبر پلٹ ڈالی اور تصویروں کو بھی غور سے دیکھا۔ انہوں نے خبر پوری پڑھی ہی تھی کہ ملازم اخباروں کے باقی پرچے بھی ڈھونڈ کر لے آیا۔ گود والا پرچہ انہوں نے لاپرواہی سے زمین پر گرا دیا اور باقی پرچے ملازم کے ہاتھ سے لے لیے۔ 2-3 اخبار دیکھنے کے بعد وہ بدمزگی سے بولیں، تقریباً ایک ہی خبر ہے، تفصیل تو کسی نے دی ہی نہیں۔ انہوں نے سارے اخبار اٹھا کر دور پھینک دیے اور گرم گرم قہوہ اپنی پیالی میں انڈیلنے لگی۔ پہلا گھونٹ بھرتے ہی جیسے انہیں دل میں خوشی محسوس ہوئی، جانی یہ کیسی خوشی تھی جس سے کسی دشمن کے مرنے کی خوشی ہوتی ہے۔ اخبار پنکھے کی ہوا سے پھڑپھڑا کر دور جا گرا، سارے صفحات بکھر گئے اور وہ پنکھے کی ہوا کے زور پر دور دور کھسکتے جا رہے تھے، جیسے کسی ننھے بچے نے گھٹنوں کے بل چلنا سیکھا ہو اور ماں کی ہائے ہائے کی پرواہ کے بغیر آگے گھسٹتا چلا جا رہا ہو۔ ایک صفحہ صوفے کے بازو میں الجھ گیا تھا اور زخمی کبوتر کی طرح بری طرح پھڑپھڑا رہا تھا، اور سامنے بالکل سامنے نیا کی مسکراتی ہوئی تصویر نظر آ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے پھر ہوا کا ایک جھونکا آیا، اخبار پھڑک کر اڑا اور دور جا گرا اور مسکراتی ہوئی تصویر زمین بوس ہو گئی۔ اسی وقت ڈائننگ روم کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور ماڈرن خواتین کا ایک غول اندر داخل ہوا۔ ارے ٹوٹو، تم ابھی ناشتہ کر رہی ہے؟ نکی نے کہا۔ آؤ آؤ بیٹھو، بیگم صاحبہ نے کھڑے ہو کر کہا۔ تم بھی چائے پیو؟ چائے تو ہم نے نکی کے گھر پی لی تھی، ایک بیگم بولی۔ تم نے یہ خبر پڑھی؟ ہر ایک کے ہاتھ میں کسی نہ کسی اخبار کا صفحہ تھا۔ لیلی نے بھی ابھی تک ڈریسنگ گاؤن پہنا ہوا تھا اور پوپی نے ہاتھ میں نیل فائلر پکڑا ہوا تھا اور اپنے لمبے مخروطی ناخنوں کو رگڑ رگڑ کر سنوار رہی تھی۔ تم نے سنا؟ تم نے پڑھا؟ سبھی ملی جلی انگریزی اردو میں ایک دوسرے سے سوالات کرنے لگیں۔ اس میں سے کچھ خواتین رات والی پارٹی میں موجود تھیں اور انہوں نے وہاں نیا کو سیاہ لباس میں رات کی دیوی بنے ہوئے دیکھا تھا اور اب اس پر سیر حاصل تبصرے کے موڈ میں تھی۔ ہائے بیچاری، نونی نے کہا تو لیلی برس پڑی۔ ایسی عورتوں کو بیچاری نہیں کہنا چاہیے، قیامت برپا کی ہوئی تھی اس نے اس شہر میں۔ ہاں بھائی، نکی نے لمبی سانس چھوڑ کر کہا،
برے کاموں کے برے نتیجے، بس اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ایک اور اپنے ننگے کندھے اچکا کر بولی، پر یہ سب ہوا کیسے؟ اخبار میں تو یہ ساری تفصیل درج ہی نہیں ہے۔ دوسری نے جواب دیا، وہ لوگ کون تھے؟ نکی نے پوچھا، پتہ نہیں، بھئی خود ہی سمجھ لو نا، ایسے واقعات جوش رقابت میں ہوتے ہیں۔ کسی ایک آدمی سے تو اس کی دوستی تھی نہیں، کتنوں کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی، کسی نے تیش میں آ کر اپنا بدلہ لے لیا ہوگا۔ ارے وہ دونوں تو رات اس کے ساتھ تھے، ہاں انہی میں سے کوئی ہوگا، اللہ جانے۔ مگر اس عورت کو دیکھو، ایک کو بھگتا کر بے حیائی سے دوسرے کے پاس چلے گی۔ رقیب نے تعاقب کیا ہوگا، ایک ہی رات میں اتنا بڑا گھپلہ نہیں ہو سکتا نا، اسی لیے۔ ہاں، سب کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ بھائی ہنسو نہیں، پوپی نے اپنے ناخن سنوار لیے تھے، پرس کھول کر اپنا فائلر اندر رکھتے ہوئے بولی، عبرت کا مقام ہے، پتہ نہیں بیچاری کا کیا حال ہوا ہوگا۔ نکی کو ہمدردی ہونے لگی۔ چلو ہسپتال چلیں، ایک طنزیہ انداز میں بولی۔ ہاں، تاکہ پولیس رجسٹر میں ہمارا نام بھی درج کر لے۔ ہائے بیچاری۔ پھر وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگیں جیسے تھوڑا سا وقت اس پر ترس کھا کر انہوں نے بیچاری کے 7 پشتوں پر احسان کر دیا ہو۔ پھٹے ہوئے برقعے والی ایک غریب عورت بازار میں دہی کا دونا لیے اپنے گھر جا رہی تھی۔ ہاکر دوڑتا ہوا برابر والی گلی سے نکلا اور بلند آواز میں ایک ہی خبر پڑھنے لگا۔ خبر کی بار بار تکرار سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے لگے، بلکہ جھپٹ جھپٹ کر اخبار خریدنے لگے۔ اس عورت نے اپنا دل تھام کر یہ خبر سنی اور پھر اپنے میلے کچیلے دوپٹے کے پلو سے 1 روپیہ کھولا اور اخبار خرید لیا۔ ایک بند دکان کے تھڑے پر بیٹھ کر اس نے آہستہ آہستہ وہ ساری خبر پڑھی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ آج لوگوں کے پاس ایک چلتا ہوا موضوع تھا۔ اس کے قریب سے گزری تو ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی، پوچھنے لگی، اے تیرا کوئی مر گیا ہے کیا؟ یہ دیکھو، اس عورت کو دیکھو۔ برقعے والی عورت نے میلے دوپٹے سے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، 1 ہفتہ ہوا اس نیک عورت نے 1000 روپے خرچ کر کے میری بیٹی کی شادی کروائی تھی، میں اسے جانتی ہوں۔ ایک روز اس کی دکان پر جا کر اپنا دکھڑا رویا تھا اور اٹھ کر وہ میرے ساتھ آ گئی تھی۔ ہائے، ایسے نیک لوگوں پر بھی ظالم ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ وہ پھر اپنے دوپٹے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اسلام آباد کے خوبصورت خاموش گھر میں سفید بالوں والا ایک آدمی اپنے ایک ہاتھ میں اینک اور دوسرے ہاتھ میں اخبار پکڑے بے سود پڑا تھا۔ نہ تو ہاتھ سے اخبار چھوڑنے کی ہمت ہو رہی تھی اور نہ میز پر اینک رکھ دینے کی سکت تھی۔ ایسا لگتا تھا اسے سکتہ ہو گیا ہے۔ اس نے اس خبر کو کئی اخباروں میں پڑھا تھا، لیکن پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہر بار جب وہ یہ خبر پڑھتا تو اسے ایسا لگتا جیسے اس کے اپنے ہی گھر پر بجلی گری ہے۔ وہ بینک کا وائس پریزیڈنٹ تھا۔ آج بینک کے مین آفس میں اس نے ایگزیکٹو کی ایک میٹنگ بلا رکھی تھی۔ 9 بجے سے میٹنگ میں شامل ہونا تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ وقت اور اصولوں کا بڑا پابند ہے، لیکن آج اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ کئی بار اسے اخبار اپنے سامنے پھیلا دیا۔ قومی اور بین الاقوامی خبریں اس کے سامنے پھیلی ہوئی تھیں، جنہیں روزانہ اچھی طرح پڑھ کر وہ گھر سے نکلا کرتا تھا، مگر آج ایک سیاہ حاشیے پر اس کی نظر پڑی تو پھر نہ اٹھ سکی۔ اسے حادثات کی خبریں اچھی نہیں لگتی تھیں، اس لیے وہ ان درد انگیز تصویروں کی طرف کبھی توجہ نہیں دیتا تھا، مگر آج اچانک ایک حادثے کی خبر پر اس کی نظریں ٹک گئی تھیں۔ نیا، چھوٹا سا لفظ اس کے دل کے بھنور میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ یوں تو اس کی زندگی میں بہت سے طوفان آئے تھے، کئی بار حالات نے بے دست و پا کیا تھا۔ زندگی نے اس کے لیل و نہار کا سکون لوٹ لینا چاہا تھا۔ تنہائی کے ناگ پھن اٹھائے اس کی طرف بڑھے تھے۔ اس کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوا تھا، مگر ایک ننھا سناب پھانس کی طرح اس کے سینے میں اٹک گیا تھا۔ پہلے اسے اس پھانس سے الجھن ہوئی تھی۔ کلیجے میں اٹک جائے تو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ دنیا سے کوئی نشتر مستعار لے لے اور چپکے سے اس پھانس کو نکال کر اس سے چھٹکارا حاصل کر لے، مگر جوں وقت گزرتا گیا اسے احساس ہوتا گیا تھا کہ وہ تو اس کی زندگی ہے، اسی کرب میں تو اس جینے میں مزہ ہے، اسی اذیت کو تو راحت کہتے ہیں۔ اذیت جب راحت بن جاتی ہے تو جینا آسان ہو جاتا ہے۔ سو اس نے خود ہی اس نام کو مقدس جان کر دل کے نہاں خانے میں چھپا لیا تھا۔ شہباز نے کئی بار سوچا تھا کہ اس نے نیا سے بچھڑنے کے بعد شادی کیوں نہیں کی اب تک۔ اس کی ماں زندہ رہی، اسے اپنے سر کی قسمیں دیتی رہی، مگر اب شہباز سب چیزوں سے ماورا ہو چکا تھا۔ ایسی ہی جھوٹی قسمیں اس کی زندگی کا دھارا موڑ چکی تھی۔ اس کے دل میں ماں کا جو تقدس تھا وہ لٹ چکا تھا۔ اب وہ صرف اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے جی رہا تھا۔ جب ماں نے ہر طرح دباؤ ڈال کر دیکھ لیا تو خاموش ہو گئی۔ نیا سے اس نے یوں ٹوٹ کر عشق کیا تھا کہ اب اس کے بغیر 2-4 قدم جانے کے لیے بھی قابل نہیں تھا، مگر اسے نیا سے گلہ بھی نہیں تھا، چونکہ اس نے خود ہی تو عشق کے تقاضے نہیں نبھائے تھے۔ پھر نیا سے وفا کی توقع کیوں رکھتا؟ جب اس کی ماں مر گئی تو اپنی تنہا ویران زندگی کو سامنے رکھ کر اس نے سنجیدگی سے سوچا، گھر بسانے کا سوچا تھا۔ کئی دوست احباب اس کی مدد کو آگے بڑھے تھے، اسے کئی لڑکیاں دکھائی بھی گئی تھیں، کئی لڑکیوں کے ساتھ اس نے چائے بھی پی، گفتگو کی، مسکرایا، ہنسا، مگر وہ گلابی نشیلی آنکھوں والی لڑکی جو پہل کھلے پھول کی طرح اس کی زندگی میں آئی تھی، جس نے پہلی بار اس کے تکیے پر اپنی معطر زلفیں بکھیری تھیں اور جس کی بڑی آنکھوں میں اندیکھے خوابوں کے چور نقب لگائے بیٹھے تھے، اس لڑکی کو وہ جی بھر کر پیار بھی نہیں کر سکا تھا کہ سماج نے
اس پر کڑے پہرے بٹھا دیے تھے اور وہ لڑکی اس کا کمرہ ہی نہیں دل بھی خالی کر کے چلی گئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے، بجھ چکا ہے، خالی ہو چکا ہے۔ جوان لڑکی ایک آگ ہوتی ہے اور جب وہ کسی مرد کے نزدیک آ کر بیٹھتی ہے تو اس میں آگ میں ایک خوشبو شامل ہو جاتی ہے۔ مرد بے اختیار اس کی طرف لپکتا ہے۔ اگر اس آنچ کا اثر مرد پر ایسا ہو جیسے آگ کا پیٹرول پر ہوتا ہے تو وہ بے قرار ہو اٹھتا ہے، تب اسے شادی کیے بنا چارہ نہیں رہتا۔ مگر شہباز نے صاف محسوس کر لیا تھا کہ کسی لڑکی کی آنچ اور مہک نے اسے بے قرار نہیں کیا تھا، کسی دوشیزہ میں سے اسے وہ نرم آنچ نہیں ملی تھی جو اس کے من کے پندار اور تن کے لالہزار کو پھونک دیتی۔ وہ کسی بھی لڑکی کے پاس بیٹھ کر برف کی طرح ہو جاتا تھا۔ اس نے کئی بار تنہائی سے فائدہ اٹھا کر لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر بھی دیکھا، مگر نہ تو اس کے جذبات نے انگڑائی لی اور نہ رواں رواں سوالی بن کر کھڑا ہوا۔ تب اس نے سوچا روبوٹ اور شوہر میں فرق ہونا چاہیے۔ کسی لڑکی کے ساتھ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کہ اسے شوہر کی جگہ روبوٹ مل جائے، احساس و جذبات سے عاری، مشینی انداز میں فرائض بجا لانے والا پتلا۔ شہباز نے اپنی شکست مان لی تھی کہ نیا کے سوا وہ کسی سے پیار نہ کر سکتا تھا، مگر اس کے پیار کا اب بھی کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ نیا کے بارے میں ہر خبر رکھتا تھا مگر پسے پردہ رہتا تھا۔ جب نیا نے دوسری شادی کر لی تھی تو اسے دکھ نہیں ہوا تھا، آخر وہ اور کیا کرتی، مگر نیا نے جس مرد کا انتخاب کیا تھا وہ اسے پسند نہیں آیا تھا اور اس کی بدلی ہوئی صورت بھی اسے اچھی نہیں لگی تھی، مگر وہ کون تھا اعتراض کرنے والا؟ اس کے بچے کا باپ ہی تو تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نیا اسے ایک بزدل آدمی سمجھتی ہے اور بزدل آدمی کی محبت پر کوئی عورت بھروسہ نہیں کرتی۔ تبھی اس نے اپنی ساری توجہ اپنے پیشے کی طرف مبذول کر دی تھی۔ اپنے پیشے سے عشق کیا تو ترقی کی منزلیں خود ہی راہ میں آ کر بچھ گئیں۔ پھر اس نے سنا کہ نیا نے طلاق لے لی ہے تو اسے ایک انجانی سی خوشی ہوئی، جانے کیوں۔ پھر کتنا ہی عرصہ گزر جانے کے بعد اس نے اپنے دل سے پوچھا، بھائی تم خوش کیوں ہوئے تھے؟ تو دل گونگا بن گیا۔ نیا نے اپنے قدم جما لیے تو شہباز نے بھی اپنا بھرم نہیں توڑا۔ جب سے وہ اسلام آباد میں آیا تھا کئی بار اس کا دل چاہا کہ نیا سے جا کر ملے، مگر ڈرتا تھا کہ نیا کیا سمجھے گی، کیا کہے گی، کہ وہ یہ بھی تو پوچھ سکتی ہے کہ اتنے عرصے بعد کیا لینے آئے ہو۔ جب کبھی اس کی موتی سے ملاقات ہوتی تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے چپ ہو جاتا۔ وہ کبھی موتی سے بات نہیں کر سکا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ موتی سے پوچھے، بیٹا تمہاری امی کا کیا حال ہے؟ بیٹا تمہاری امی مجھے یاد کرتی ہیں یا نہیں؟ وہ انتظار میں رہتا کہ موتی کچھ کہے، مگر وہ کچھ کہے بنا یوں اٹھ جاتا جیسے زبردستی بھیجا گیا ہو۔ اسلام آباد آنے کے بعد اس کے دل میں یہ شدید خواہش کئی بار ابھری تھی کہ وہ موتی کو اپنے پاس گھر میں رکھ لے۔ اسلام آباد میں پہاڑوں کی آغوش میں اسے خوبصورت سجا سجایا گھر مل گیا تھا، مگر وہ یہ گھر بچوں کی آہٹوں کو ترس رہا تھا۔ ابھی 6 ماہ پہلے موتی اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ بڑا خوش تھا اس لیے کہ امریکہ جا رہا تھا اور نیا نے اسے زبردستی بھیجا تھا یہ کہہ کر کہ ڈیڈی سے مل کر ان کی دعائیں لیتے جاؤ۔ اس وقت شہباز نے جھجکتے ہوئے پوچھ لیا تھا، بیٹا اپنی امی سے اجازت لے لی ہے؟ جی ہاں، موتی نے جواب دیا تھا۔ انہوں نے تمہیں خوشی خوشی اجازت دے دی ہے؟ جی ہاں، موتی نے اسی لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے پھر چلے جاؤ۔ موتی شہباز ہی کا بیٹا تھا مگر وہ اس پر تمام تر اختیار نیا کا ہی سمجھتا تھا۔ موتی کو اپنے ساتھ مانوس کر کے یا اپنے پاس رکھ کے وہ نیا کے ساتھ مزید کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے ذہن میں ابھی تک ایک خوبصورت سی آس تھی کہ ایک اچھوتا سا خیال موجود تھا، بچھڑے ہوئے لمحات کے مل جانے کی آس یا گزری جوانی کے لوٹ آنے کا خیال۔ اس نے اپنے دل کے دروازے بند نہیں کیے تھے۔ ابھی 1 سال ہی تو ہوا تھا اسے اسلام آباد آئے ہوئے۔ اس 1 سال میں اس نے صرف ایک بار نیا کی جھلک دیکھی تھی۔ ایک دن وہ بینک کی لمبی سی موٹر میں اپنے شوفر کے ساتھ جا رہا تھا۔ بری روڈ پر وہ زن سے اس کے قریب سے گزر گئی تھی، بہت تیز موٹر چلا رہی تھی، عجلت میں تھی اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ جو عورت ہے نا، بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی شہباز میاں، یہ سب تمہارے کارن ہوئی۔ میں بھی تو ٹوٹ گیا ہوں۔ شہباز نے اپنا شکستہ چہرہ آئینے میں دیکھا۔ تم مرد ہو، دیکھو کس شان سے رہ رہے ہو، مگر وہ عورت ہے، اپنی آن کی سربلندی کی خاطر تھکتی چلی جا رہی ہے۔ تب اس نے گھر جا کر کئی بار سوچا، 100 طریقوں سے سوچا کہ نیا سے کس طرح ملا جائے، یہ رسم و راہ کیسے پیدا کی جائے، پر آج ساری خواہشات مسمار ہو گئی تھیں۔ صبح کا تازہ اخبار اس کے سامنے کھلا ہوا تھا اور ایک خبر جلی سرخیوں میں اس کا منہ چڑھا رہی تھی، نایاب بوتیک کی پروپرائٹر نیا پر قاتلانہ حملہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کل شب کچھ نامعلوم افراد نے میڈم نیا پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ واقعے کی تفصیل یوں ہے کہ کل رات 12 بجے شب میڈم نیا ایک تقریب کے اختتام پر اسلام آباد سے پنڈی آ رہی تھی کہ ایک ویران موڑ پر 2 کاروں نے انہیں آگے پیچھے سے گھیر لیا۔ کچھ نامعلوم افراد نے ان پر گولیاں چلا دیں۔ جب اپنی سیٹ پر ڈھیر ہو گئیں تو حملہ آور غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک گشتی پولیس گاڑی وہاں سے گزری، انہوں نے میڈم کو ہسپتال پہنچایا۔ پولیس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی سرتوڑ کوشش کر رہی ہے۔ اسپتال میں میڈم نیا کی حالت تشویشناک ہے۔ نیا کی حالت تشویشناک ہے، اس کی زندگی خطرے میں ہے، وہ سدا خطرے میں ہی رہی۔ شہباز نے بے چینی سے پہلو بدل لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس بھری دنیا میں نیا
کا اپنا کوئی بھی نہیں، بھائیوں نے کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور پھر ایسے سنگین واقعے کے بعد تو کوئی عزیز بھی اس سے رشتہ جوڑنا پسند نہیں کرے گا، کوئی بھی اس کی طرف سے مقدمے کی پیروی نہیں کرے گا۔ اس بد نصیب کا جوان بچہ بھی اس سے کوسوں دور ہے۔ شہباز کی بے چینی سوانیزے پر پہنچ گئی۔ جب سوچوں نے اسے شل کر دیا تو اس نے ڈائریکٹری اٹھا کر اس میں سے ایک فون نمبر ڈھونڈا اور پھر اپنے ایک دوست کا نمبر ملانے لگا جو ملک کا نامی و گرامی وکیل اور اس کا مخلص دوست تھا۔ فاروق اپنی جیپ میں 2 پولیس افسروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی جیپ عین اسپتال کے آگے آ کر رک گئی۔ بغیر توقف کے وہ جیپ سے کودا۔ اس کے پیچھے باقی افسر بھی کودے، پھر وہ تقریباً دوڑتا ہوا اسپتال کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر اسپیشل وارڈ کے کانسٹنٹ کیئر روم میں انہوں نے نیہ کو رکھا ہوا تھا۔ فاروق 3 دن سے ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں شہر کے مضافات میں گیا ہوا تھا۔ اس نے آج آتے ہی یہ خبر اخباروں میں پڑھی تھی اور صورتحال کا اندازہ کرنے کے لیے اسپتال آیا تھا۔ جب وہ نیہ کے کمرے کے باہر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ 2 پولیس افسر وہاں پہلے سے موجود تھے اور 5-6 جرنلسٹ اور فوٹوگرافر ایک بینچ پر بیٹھے بے تحاشا سگریٹ پھونک رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں نوٹ بک تھی اور کسی کے ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ دروازے سے دور جولی ایک بینچ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ فاروق نے نظر اٹھا کر جولی کی طرف دیکھا۔ مسلسل رونے سے جولی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ کسی سے کچھ پوچھنے کے بجائے فاروق اندر چلا گیا۔ سب کو معلوم تھا فاروق کون ہے۔ اس وقت وہ اپنے یونیفارم میں تھا، اس لیے کسی نے بھی نہیں روکا۔ آتے ہی اس نے تمام متعلقہ ڈاکٹروں سے نیہ کے بارے میں بات کر لی اور اب اسے دیکھنے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ نیہ ایک پلنگ پر بے سدھ پڑی تھی۔ اس کے 2 آپریشن ہو چکے تھے۔ ایک گولی اس کی کھوپڑی میں لگی تھی اور دوسری بائیں بازو میں۔ اس کے سر اور بازو پر پٹیاں بندھی تھیں۔ ایک طرف اسٹینڈ پر خون کی بوتل لٹک رہی تھی جس سے اسے خون چڑھایا جا رہا تھا، دوسری طرف آکسیجن کی نالی اس کی ناک میں لگی ہوئی تھی۔ مگر پھر بھی وہ یوں سکون سے لیٹی تھی جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ڈیوٹی پر جو نرس تھی، فاروق نے اسے چارٹ لے کر دیکھا، پھر سرگوشی میں اس سے چند سوالات کیے۔ وہ سراسیمہ چاروں طرف گھوم کر کونے میں پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی ٹوپی اتار کر گود میں رکھ لی اور جیب سے رومال نکال کر اپنے چہرے کا پسینہ صاف کرنے لگا۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتی آنکھیں بند کی اور ایک لمبی سانس چھوڑی، پھر اپنی بند آنکھیں کھول کر گھبرا کر کمرے کے چاروں کونوں میں دیکھا۔ نرس نیہ کے سرہانے کھڑی تھی اور قطرہ قطرہ خون جو اس کے بازو کی نس میں جا رہا تھا اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ فاروق نے بھی ان سرخ قطروں کو دیکھنا شروع کر دیا جو آہستہ آہستہ نیہ کے بدن میں جذب ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں کس کا خون تھا، کس نے بیچا تھا اور کیوں بیچا تھا، کوئی مجبوری تھی یا فرض شناسی۔ اس خریدے ہوئے خون سے ایک زندگی بچائی جا رہی تھی۔ قدرت کے کھیل بھی عجیب ہیں۔ ایک انسان بے دردی سے دوسرے کی زندگی سے کھیل جاتا ہے، خون کر دیتا ہے اور پھر انہی بے درد انسانوں کا خون دوسرے انسانوں کے کام آتا ہے اور ان کی زندگی بچا لیتا ہے۔ مگر اس خون کا کیا مول ہے جو نیہ کی کار کی اگلی سیٹ پر بہا تھا؟ ایک مجبور بے کس عورت کا خون۔ اس نے خون کی بوتل سے نظریں ہٹا کر نیہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اسے رات والی نیہ یاد آ گئی، خوب بن ٹھن کر محفل میں چمک رہی تھی اور کس قدر حسین لگ رہی تھی۔ اس کے مردہ ہونٹوں پر شاید اسی رات والی لالی ٹھہر گئی تھی، ورنہ وہاں زندگی کے کوئی نشان نہیں تھے۔ کمرہ خاموش تھا۔ فاروق کا کمرے کی پراسرار خاموشی سے بھی ڈر آنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کمرے میں زندگی کی آہٹ ہو۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کانچ کے گھر میں بیٹھا ہے اور آہٹ ہونے سے اس کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہو۔ اسے ایک پرانا شعر یاد آ گیا، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارے گھر شیشہ گری کا۔ انسان تو کانچ سے بھی زیادہ نازک ہے۔ اس نے نیہ پر پڑی سفید چادر کی طرف دیکھا تھا جس کے نیچے زخمی دل آہستہ آہستہ دھڑک رہا تھا۔ سانس کی رفتار بہت آہستہ تھی، یہی رفتار نبض کی بھی ہوگی، آہستہ آہستہ۔ اف خدایا! گھبرا کر فاروق نے پھر اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے۔ سینے کے اندر اس کے صحت مند دل کی دھک دھک صاف سنائی دے رہی تھی، مگر اسے اپنے دل کی دھک دھک سے بھی خوف آنے لگا۔ اگر ابھی یہ دل بند ہو جائے تو۔ اس نے وحشت زدہ ہو کر اپنے ہاتھ سینے سے ہٹا لیے، پھر انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ پھنسا کر سر کی پشت تلے رکھ دیے۔ ہاتھوں کے تکیے پر سر ٹکا کر وہ چھت کی جانب دیکھنے لگا۔ ناحق اس نے ایک مظلوم اور بے آسرا عورت کو اس کام میں پھنسایا۔ اسے نیہ کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات یاد آنے لگی۔ نیہ راضی کے ساتھ جب پنڈی ایئرپورٹ پر اتری تھی تو تھکی تھکی اور چپ چپ سی تھی۔ اسے نیہ کے چہرے پر عجیب سا سوز نظر آیا تھا۔ یوں نیہ اس کے بچپن کے دوست اور کزن راضی کی بیوی تھی۔ راضی اور وہ ایک اسکول میں پڑھتے تھے، مگر دونوں کی اٹھان میں بہت فرق تھا۔ فاروق کے والد محکمہ انٹیلیجنس کے ایک ذمہ دار آفیسر تھے، بہت ہی محب وطن اور انسان دوست قسم کے آدمی تھے۔ ایک کیس کی تفتیش کرتے ہوئے انہیں گولی کا نشانہ بنا دیا گیا تھا تو گھر کی ساری ذمہ داریاں فاروق کے کندھوں پر آ پڑی تھیں۔ تعلیم ختم کرتے ہی فاروق نے بھی انٹیلیجنس کی طرف رجوع کیا اور آج اپنے باپ کی طرح وہ ایک انتہائی ذمہ دار اور فرض شناس آفیسر تھا۔ فاروق کو بھی اپنے پیشے اور وطن سے عشق تھا، اس لیے جب اسے معلوم ہوا کہ راضی غیر قانونی کارروائیاں کر رہا ہے تو اس نے راضی کو سمجھانا شروع کر دیا۔
नतीजतन दोस्ती और रिश्तेदारी में दरारें पड़ गईं। कभी अचानक मुलाकात हो जाती तो दोनों एक दूसरे का कलेजा तंज के तीरों से छलनी कर देते। इस रोज़ एयरपोर्ट पर फारूक ने नैया को राजी के साथ देखा तो अंदाज़ा कर लिया कि वो किसी इंतहाई शरीफ घराने की लड़की है और अब राजी इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा, इसलिए इसने नैया को अपना ज़ाती कार्ड दे दिया था। वही हुआ। जब राजी का सारा गैंग पकड़ा गया तो फारूक ने नैया की मदद करके इस को शरीफाना तरीके से निकाल लिया और नैया की ख्वाहिश के मुताबिक इसे पिंडी सेटल कर दिया। फ़ारूक की ज़िंदगी के बारे में राजी ने नैया को सब कुछ बता दिया था कि फ़ारूक बचपन ही से अपनी एक खालाजाद सवेरा से मोहब्बत करता था। दोनों एक ही घर में साथ पले बढ़े थे और दोनों की शादी हो गई थी, लेकिन अगले ही साल एक हादसे में सवेरा इसका साथ छोड़ गई। तब से फ़ारूक ने शादी ना करने की कसम खा ली थी। एक दिन नैया ने इसे पूछा था, फ़ारूक तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? नैया, जितने दोस्त मुझे शादी का मशवरा दिया करते थे मैंने इन सब को दूर कर दिया है। फ़ारूक ने जवाब दिया था, बड़ा अनोखा अंदाज से धमकाने का। नैया ने हंसते हुए कहा, मैं तो तुम्हारी दोस्त रहना चाहती हूँ, तुम अक्लमंद खातून हो। असल में मुझे तुम्हारी बीवी पर बेतहाशा रश्क आ रहा है। क्यों? भला कहीं ऐसा हुआ है कि बीवी के मर जाने के बाद आदमी हर औरत को अपने लिए हराम समझ ले? इंतहाई गैर मामूली बल्कि गैर मर्दाना फ़ेल है। अगर फ़ी ज़माना किसी औरत को साथ ऐसा हुआ हो तो मुझे इस पर ज़रूर शक आ जाएगा। जबकि मोहब्बतों के बलबूते पर बढ़ने वाला मर्द भी थोड़ा अरसा गुजर जाने के बाद बीवियों को गला घोंटते हुए नज़र आते हैं। हर दौर में मुझ जैसे मर्द होते हैं नैया, फ़ारूक ने कहा। तुम्हें मुमताज़ महल पर रश्क नहीं आता? शाहजहाँ भी तो ऐसा ही मर्द था। हाँ, शाहजहाँ ने अपनी मोहब्बत को ताज महल की सूरत अता की। इसका इश्क ताज महल बनकर सारी दुनिया में मशहूर हुआ। फिर भी कभी कभी तो मुझे ये किताबी कहानी की सूरत में नज़र आने लगता है। असल में ताज महल अजूबा नहीं, अजूबा ये है कि एक शौहर अपनी बीवी की मोहब्बत का दम इसके बाद भरे और दुनिया की सारी रंगीनियों से मुंह मोड़ ले। फ़ारूक, क्या किसी ने ऐसे ताज महल देखे हैं जो तुम जैसे लोग अपने दिल में तामीर कर लेते हैं? नैया ने बड़ी सच्चाई से पूछा। फ़ारूक उदास सा हो गया, फिर मध्यम लहजे में बोला, तुम जो भी कहो, अब मेरा जी नहीं चाहता किसी औरत को बीवी की निगाह से देखने को। मुझे सब औरतें कठपुतलियाँ लगती हैं। मैंने पूरे 22 साल टूट कर सवेरा को चाहा था और 22 सदियाँ चाहीं अब इसे भुलाने के लिए। वो ज़रूर कोई अजीम औरत होगी, नैया ने ख़यालों में देखते हुए कहा। हर वो औरत जो ज़िंदगी की सख्तियाँ सहती है अजीम होती है नैया। मगर नैया ने जैसी इसकी बात सुनी नहीं, यूं ही बैठी ख़यालों में घूरती रही। फिर जैसे बेखुदी के आलम में बोली, अगर कोई मर्द मेरी मोहब्बत का दम इस तरह भरे तो मैं अभी मरने को तैयार हो जाऊँ। अच्छा, फ़ारूक शरारत से मुस्कुराया। तुमने बिल्कुल ऐसी बात कही है जैसी एक यूरोपियन लेडी ने ताज महल को देख कर कही थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर मेरे लिए ऐसा मकबरा बनाने का वादा करे तो मैं अभी मरने को तैयार हूँ। नैया बैठी रही तो वो इसे हंसाने के लिए बोला, फिर दे दो इश्तिहार अखबार में। नैया ने सवालिया नज़रें उठाई तो वो बोला, ऐसे आदमी के लिए। इस बात पर नैया की हंसी निकल गई। वाह, ऐसे आदमी को इश्तिहारों से मिलते हैं, शायद मिल ही जाए कोई। इस बात से नैया जल ही तो गई। फिर कहने लगी, तुम जानते हो फ़ारूक, जब लोग तुम्हें मेरे साथ देखते हैं तो तरह तरह की चहमगोइयाँ करते हैं। तुम्हारी शादी हो गई होती तो भला कोई उंगली उठा सकता था? इसका यही इलाज है। फ़ारूक ने कहा, या तो लोगों की परवाह ना करो या फिर मिलना बंद कर दो। फिर नैया ने लोगों की परवाह करना छोड़ दी थी। वो को जाकर बता दी कि फ़ारूक इसका दोस्त, इसका भाई, सब कुछ है। हर परेशानी में वो इसकी मदद करता है। बच्चों के सरपरस्त वाले खाने में भी इसका नाम दर्ज था और नैया के बच्चे फ़ारूक को मामू कहते थे। वो दोनों हमेशा अच्छे दोस्तों की तरह मिलते थे। फ़ारूक मारूफ आदमी था, इस्लामाबाद में से बहुत से लोग जानते थे। वो ज़्यादा घूमने फिरने से परहेज़ करता था। इसने नैया से कह रखा था कि वो इसके घर पर मिला करे। बहुत साल पहले नैया अचानक फ़ारूक के फ्लैट में गई। इसके चेहरे पर बहुत अजीब सी परेशानी थी। फ़ारूक से बोली, कल एक अजीबोगरीब किस्म का आदमी मेरी दुकान में आया, तो अब तुम्हारी दुकान पर अजीबोगरीब आदमी भी आने लगे हैं? फ़ारूक ने चबा चबर कहा। फ़ारूक, गौर से सुनो, इसकी आंखों से मकरो फ़रेब हवेदा था। मुझे मालूम है कि मैं आंखों की बनावट और इनकी हरकत से किसी की शख्सियत के बारे में कोई राय कायम न कर सकूं। यानी अब तुम मर्दों की आंखों में झांकने लगी हो, दूसरे लफ्ज़ों में आंख की ज़बान पढ़ने लगी हो। फ़ारूक ने इसे छेड़ा। फ़ारूक, खुदा के वास्ते से मजाक ना समझो, मेरा ख्याल है तुम्हारे मतलब की बात है। फिर नैया ने कुज़िक के बारे में फ़ारूक को सब कुछ बताया कि कुज़िक बज़ाहिर बगैर किसी वजह या सिफारिश के से लाखों का ऑर्डर दे रहा है और 2 बिल्कुल नई मशीनें आधी कीमत पर दे दी हैं। इसी वजह से मुझे कुछ शक सा हो रहा है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि शहर में और भी कारोबारी इदारे हैं। ये गोरे ये तो कारोबार में अपनी सगी माँ का भी लिहाज नहीं करते। पता नहीं क्यों मुझे सूरत से वो आदमी चक्करबाज लगता है। ऐसे लगता है वो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। अच्छा, फ़ारूक संजीदा हो गया। वो थोड़ी देर गुमसुम बैठा रहा। फिर इसने नैया से इसका तमाम हुलिया पूछा। इसके पूरे कवायद सुनने के बाद वो चौंक पड़ा और बोला, नैया, आज तुमने वाकई बहुत पते की बात बताई
آئی ہے۔ میں اس آدمی کوزک پر تفتیش کے لیے مامور کیا گیا ہوں۔ یہ شخص پہلے بھی پاکستان آیا تھا مگر وہ تب کسی اور نام سے آیا تھا۔ میرا خیال یہ آدمی پولش نژاد یہودی ہے مگر مختلف ملکوں میں مختلف پاسپورٹ رکھتا ہے اور ہر بار نئی قومیت اختیار کر کے سفر کرتا ہے۔ بہرحال تمہیں بہت محتاط ہو کر قدم اٹھانا ہے۔ اس سے آرڈر لے کر تم نے بہت عقل والا کام کیا ہے۔ اب ایسا کرو کہ اس کے اشاروں پر چلتی رہو اور مجھ سے خفیہ رابطہ رکھو۔ کوزک کو یہ بات کبھی نہیں معلوم ہونی چاہیے کہ تمہارا میرے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق ہے۔ جب تک ممکن ہو سکے اسے اپنے اعتماد میں لو۔ لیکن میں کیوں اس کا دھیان رکھوں، کیوں اس پر نظر رکھوں؟ یہ سب تمہارا کام ہے، تمہارا پیشہ ہے۔ میرے ساتھ تو اور بھی بہت بکھیڑے ہیں۔ یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی، میں نے تمہیں بتا دی۔ اب تم جانو اور تمہارا کام۔ نیا نے بڑی بیزاری سے کہا۔ دیکھو نیا، یہ ایک بات نہیں ہے، فاروق نے بڑے درد سے کہا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور اس بات کی اہمیت کا احساس تمہیں بہت دیر بعد ہوگا۔ ایک تو تم کوئی بات کھل کر نہیں کہتے، ہمیشہ اشاروں کنایوں میں بات کرتے ہو، اور فاروق کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ نیا کے بات سنی انسنی کر کے بولا، نیا یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نازک ترین لمحہ تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ہاتھ پھیلا کر تم سے قربانی مانگتا ہے۔ اس وقت ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ بلا تحقیق کیے قربانی کے لیے تیار ہو جائے۔ تم سیدھے اور صاف لفظوں میں کہو فاروق۔ نیا کی آواز میں گمبھیرتا آ گئی۔ اس حد تک کہو کہ میں کوئی فیصلہ کر سکوں۔ فاروق چپ بیٹھا رہا تو نیا دوبارہ بولی، یہ یاد رکھنا کہ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں۔ اتنا ضرور بتا دوں کہ بے جھجک اپنا رول ادا کرنے پر آمادہ ہو جاؤں گی۔ فاروق نے گہری نظروں سے نیا کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر عزم اور سچائی کا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ تفصیل تو پھر کبھی بتاؤں گا مگر اتنا ضرور کہہ دیتا ہوں کہ کچھ لوگ سیاہ کار لوگ یہاں تخریبی کام کرنے پر مامور کیے گئے ہیں اور ان کا سرغنہ یہ کوزک ہے مگر وہ اپنی قومیت ظاہر نہیں کرتا۔ میرے خیال میں یہ وہی شخص ہے جس کی مجھے عرصے سے تلاش ہے۔ اس کا ظاہر کچھ اور ہے اور اس کا مشغلہ یہ ہے کہ وہ اونچی سوسائٹی کے عورتوں کو مسخر کر لیتا ہے اور ان کے ذریعے ملک کے مقدر اور معروف لوگوں کے راز چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کام پر بے تحاشا پیسے خرچ کرتا ہے۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ اس کے ساتھ چند ضمیر فروش پاکستانی بھی ملے ہوئے ہیں مگر وہ اس قدر چال باز شخص ہے کہ ہر بار غصہ دے جاتا ہے۔ آج تک نہ تو اس کا چہرہ بے نقاب ہو سکا ہے اور نہ ہی وہ پاکستانی گرفت میں آیا ہے۔ مگر وہ یہ سب کس کے ایما پر کر رہا ہے؟ نیا نے بے قرار ہو کر پوچھا۔ کس کے ایما پر؟ پگلی، ابھی میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ نسلاً یہودی ہے۔ یہ یہودیوں کے عالمی بادشاہت کے خواب دیکھ رہے ہیں، اس لیے تمام مسلمان ملکوں میں جا کر تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں۔ تم جانتی ہو عیسائی اور یہودی دنیا مسلمانوں سے بیزار ہے۔ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ دنیا بھر کے مسلمان متحد ہو کر رہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ مسلمان خواہ دنیا کی کسی سرزمین پر بستے ہوں، ان کے اندر ایک ایسی آسمانی قوت پوشیدہ ہے جو انہیں ایک نعرے کے ساتھ ہی متحد کر دیتی ہے، اور وہ ہے ان کی ایمان کی قوت۔ دشمن ڈرتے ہیں جس دن یہ سارے مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر متحد ہو گئے اور ان کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بن گئے تو پھر ساری دنیا کو مسخر کر لیں گے۔ پھر وہی ہوگا نیل سے لے کر تابخار کاشگر۔ گو مسلمان تو بیچارے عظمت ایمان کو سینے سے لگائے خواب خرگوش میں مگن ہیں مگر ان سے خوفزدہ رہنے والے لوگ پل بھر کو ان سے غافل نہیں ہوتے اور اپنی ریشہ دوانیوں میں مصروف کار رہتے ہیں۔ کبھی مسلمانوں کے مذہب کی آڑ لے کر مسلمانوں پر رقیق حملے کرتے ہیں اور کبھی دوسری سزاؤں کو ہدف تنقید بناتے ہیں۔ کبھی کوئی بیہودہ فلم بنا کر مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے ہیں اور کبھی قصبے دافترا کے فسانے گھڑ کر اسلام کے خلاف دل آزار کتاب چھاپ دیتے ہیں۔ یہ سازشیں ہمیشہ سے جاری ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر تمہیں یاد ہوگا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تابع عید، چراغ مصطفی ہے شراب بولہبی۔ اب اس شراب بولہبی کو تم کوئی سا نام دے لو، یہ ایک حقیقت ہے۔ آخر ساری دنیا کے مسلمان اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں جاتے اور دشمنوں کی سازشوں سے مغلوب ہو کر ایک دوسرے سے لڑتے کیوں رہتے ہیں؟ نیا نے زور سے سرخ ہو کر کہا اور لہجے میں غصہ آ گیا۔ محترمہ، یہ وقت غصہ کرنے اور مٹھیاں بھیجنے کا نہیں ہے۔ ہماری قوم تو ویسے بہت جذباتی ہے، نعرے لگاتے ہی اس کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ آخر نیا نے اسی انداز میں کہا، ان کو کب سمجھ آئے گی؟ ان کو نہیں، ہم سب کو۔ فاروق نے اس کا جملہ درست کیا۔ ہاں ہاں، ہم سب کو۔ نیا پھر بولی، یہ وقت احتجاج اور احتساب کا نہیں ہے، یہی ہمارے ہاں خرابی ہے۔
ہم یا تو احتجاج کرتے ہیں یا محتسب بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم جانتی ہو بہت سے لوگ وعظ و نصیحت سے تنگ آ چکے ہیں، تقریریں ان کو اب نہیں لبھاتی اور وہ دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں، مگر وہی شخص اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے رضامند نہیں ہوتا۔ جب بے اعتباری کا یہ عالم ہو تو محب وطن باہوش انسانوں کا کہنا ہے کہ عمل کے میدان میں کود پڑیں، جو جہاں بھی ہے نہایت دیانتداری سے اپنا کام بجا لائے، جو کچھ بھی اپنے وطن کے لیے کر سکتا ہو انتہائی خلوص سے کرتا۔ جب ہر فرد اپنی جگہ پر تہیہ کر لے گا کہ آج کے بعد وہ اپنے وطن کی حرمت کی خاطر رشوت نہیں لے گا، بددیانتی نہیں کرے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا اور کوئی بھی غلط کام نہیں کرے گا جس سے اس کے ملک کی آبرو پر حرف آئے، تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فرداً کوشش کی ضرورت ہے، جہاں جس جگہ جس حد تک ہو سکے اسے کرو۔ فاروق نے اپنا بیان جاری رکھا، اگر میری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنے وطن کے لیے کیا کر سکتی ہو؟ دیا خاموش ہو گئی، تھوڑی دیر سر جھکائے بیٹھی رہی اور پھر بولی، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو عورت زارت ہوں بس۔ فاروق جلدی سے بولا، پھر وہی بات دہرا دی تم نے۔ محترم خاتون، ابھی میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جو شخص جہاں ہے اور جو بھی کر سکتا ہے اسے وطن کے لیے کرنا چاہیے۔ دامے درمے سخنے قدمے، وطن کے لیے جہاد صرف میدان جنگ میں ہی نہیں ہوتا بلکہ وطن کے اندر بھی کئی محاذ ہوتے ہیں، ان محاذوں پر لڑنا بھی بہت اہم ہے۔ وہ کون سے محاذ ہوتے ہیں فاروق؟ نیا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، جیسے اسے واقعی محاذ جنگ پر بھیجا جا رہا ہو۔ اپنے ملکی حالات سے چوکس رہنا۔ اگر کوئی شخص اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہے جس سے آپ کے وطن کو اقتصادی، سماجی یا روحانی نقصان پہنچ رہا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ سامنے آ جائیں اور اس کا مقابلہ کریں، اور یہ مقابلہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ حکومت آپ کو کوئی بڑا انعام دے اور آپ کا نام اخباروں میں چھپے، بلکہ اس لیے کہ ایک محب وطن شہری ہونے کے ناطے یہ آپ کا فرض تھا، جس طرح اولاد کو پالنا، پڑھانا، شادی کرنا ماں باپ کا فرض ہوتا ہے، اور ہم لوگ یہ سب کسی صلے کے لیے نہیں کرتے۔ وطن کی آبرو کا پاس کرنا ہر شہری کا بنیادی فرض ہے، مگر صلے اور انعام سے ماورا ہو کر۔ بات نیا کی سمجھ میں آ گئی۔ پھر وہ زمین پر نظریں جمائے کچھ سوچنے لگی۔ وہ کافی دیر گمسم بیٹھی رہی تو فاروق نے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو نیا؟ دل چاہ رہا ہے کہ اس کوزک کے بچے کا گلا گھونٹ دوں، کل آئے میری دکان پر۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہی عورتوں والا جذباتی اقدام۔ کچھ سوچنے کی کوشش کرو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کوزک انتہائی چالاک، عیار اور کینہ پرور آدمی ہے، اب تک اگر گرفتار نہیں ہو سکا تو ضرور اس کے پاس نئے ہتھ کنڈے ہوں گے۔ میرے پاس وہ ایک خاص مشن سے آیا تھا۔ کس غرض سے؟ نیا نے بے تابی سے پوچھا۔ ذرا صبر سے سنو، میں صحیح طور پر نہیں جانتا کہ تم سے کیا کام لینا چاہتا ہے، مگر تم اسے کام کی عورت نظر آئی ہو، اس لیے کہ تمہارا ناطہ ایک بدنام اور زمین فروش انسان کے ساتھ تھا۔ وہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت تمہارے قریب آیا ہے، اس کا خیال ہے کہ وہ تمہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے گا۔ آخر اتنا بڑا آرڈر اس نے تمہیں کیوں دیا؟ تمہیں زیر احسان کرنے کے لیے اور دولت کے جال میں پھنسانے کے لیے۔ اس نے تمہیں 2 نئی مشینیں آدھی قیمت پر دے دیں، اس نے تمہیں فرسٹ کلاس کے ٹکٹ کی آفر دی تاکہ تم سارے یورپ کی سیر کر سکو۔ جہاں تک ہو سکے وہ تمہارے خلاف جال بچھائے گا تاکہ تمہارے ضمیر کو شکنجوں میں کس لے۔ میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں کہ یہ سب جان کر بھی اس کے اشارے پر چلوں گی اور اس کا آرڈر اس کے منہ پر دے ماروں گی۔ نیا، فاروق بڑے سکون سے بولا، اب بیوقوف بننے کی کوشش مت کرو۔ ضرورت کے تحت تم بیوقوف بن کر اس کے اشاروں پر چلتی رہو۔ جہاں تک تمہارے جذبات کا تعلق ہے وہ قابل قدر ہیں، مگر خدارا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو پلیز۔ عورت بن کر نہیں، مرد بن کر میری بات پر غور کرو۔ ویسے تو ہر وقت کہتی رہتی ہو کہ میں مرد ہوں، مگر سوچنے کا انداز بالکل عورتوں والا ہے۔ نیا ہنسنے لگی، کیا کروں، اپنا دل جلانے کے لیے اپنی ذات کی نفی کرتی رہتی ہوں۔ بھلا عورت بھی کبھی مرد بن سکتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مرد بن کر کبھی کوئی عورت سکھی نہیں رہتی۔ تمہیں کیا معلوم کہ عورت بن کر رہنے میں جو راحت ہے وہ مرد بن کر رہنے میں نہیں۔ اچھا، اپنے دکھڑے کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو، فاروق نے تلخی سے کہا، اور میری بات غور سے سنو۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت تم سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتی ہے۔ تم ایسا کرو کہ کوزک کے ساتھ ربط بڑھاؤ، اس سے ملو جلو، میری بات سمجھ رہی ہو نا، اور اس کی اصلیت پانے کی کوشش کرو۔ ایسے شاطر آدمی کو جس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہو مٹھی میں لینا کچھ آسان کام نہیں۔ تمہیں بہت محتاط ہو کر یہ کام کرنا پڑے گا۔ اس کے اشاروں پر چلتی رہو حتیٰ کہ وہ تمہیں اپنا رازدار بنا لے۔ فاروق، نیا نے دکھ بھرے انداز میں کہا، تم جانتے ہو میں پہلے ہی بدنام عورت ہوں، لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور کرتے رہتے ہیں۔ کوزک کے ساتھ سائے کی طرح رہوں گی تو رسوا ہو جاؤں گی، تو کیا غم ہے، اپنے وطن کی خاطر ذرا سی رسوائی ہی تو ہوگی، مگر انسانیت اور وطن پر کتنا عظیم احسان ہوگا۔ ذرا وقت
کی نبض پر ہاتھ رکھ کر سوچو، عورت بن کر نہ سوچو۔ نیا تھوڑی دیر چپ بیٹھی اپنے آنچل سے کھیلتی رہی، پھر اس نے سر اٹھایا تو اس کی آواز میں ایک نیا عزم تھا۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی، فاروق تم بھی ٹھیک کہتے ہو، ساری زندگی یوں ہی رائے گاں گئی، پہلے خول کے صنم پوجے، پھر انسانوں کے بت بنائے، لیکن انسانوں کے آگے سر ٹیکنے سے کیا ملا؟ بغیر مقصد کے محض پیٹ کی خاطر جینا بھی کوئی جینا ہے؟ مرنے سے پہلے کوئی اچھا کام کرنا چاہیے۔ شاباش، فاروق مسکرایا۔ لوگوں کی پرواہ نہ کرو، اگر نیک نیت ہو تو انجام اچھا ہوتا ہے۔ الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ بھی نیت دیکھتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے جو اچھی نیت سے میدان میں اترتے ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو فاروق، نیا کے لہجے میں ایک نئی عورت بول رہی تھی۔ میرا ماننا ہے کہ یہ کام صرف میں ہی کر سکتی ہوں، کچھ ایسے ہی تجسس سے مجبور ہو کر میں نے اس کے ساتھ سودا کر لیا تھا، ورنہ اجنبیوں سے کام لیتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ بہرحال اس بار تو کام لے کر تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، یوں لگتا ہے کہ اس بار تو خود آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ بس تم دعا کرتے رہنا۔ ہاں، وہ مجھے کھانے پر بلا رہا ہے، اب اس کی دعوت قبول کر لوں گی۔ ٹھیک کرو گی، فاروق نے کہا، مگر ایک بات دھیان رکھنا، ان دنوں مجھ سے براہ راست رابطہ مت رکھنا، مجھ سے ملنے میں خصوصی احتیاط برتنا۔ یہ لو میرے فلیٹ کی دوسری چابی۔ اس نے اپنے چابیوں کے چھلے میں سے ایک چابی نکالی۔ اس کو اپنے پاس رکھ لو، جو ضروری معلومات مجھے دینی ہو کاغذ پر لکھ کر میری سائڈ ٹیبل کی دائیں دراز میں رکھ دینا، میں شام کو آ کر پڑھ لیا کروں گا، مگر تمہیں کوڈ ورڈ میں لکھنی ہوگی ہر بات جو میں تمہیں بتا دوں گا، اور جو مزید ہدایات دینی ہوں گی وہ رات گئے فون پر کپڑوں کے آرڈر کی صورت میں دیا کروں گا۔ نیا نے اس سے چابی لے کر اپنے پرس میں ڈال لی۔ دوسرے دن وہ کوزک کے ساتھ کھانا کھانے ریسٹورنٹ میں چلی گئی۔ اس کے بعد نیا نے بھی کوزک کے ساتھ کہیں باہر جانا اور اپنے بناؤ سنگار کا خاص خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن کوزک کا فون آیا تو نیا بڑی لگاوٹ سے بولی، آپ تو واقعی کاروباری آدمی ہیں مسٹر کوزک۔ وہ کس طرح؟ کاروباری بات چیت ہونے کے بعد آپ نے پلٹ کر خبر بھی نہ لی؟ آپ سے ڈر لگتا ہے؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں، کبھی کبھی مل لیا کیجیے۔ کہیے تو آج آ جاؤں؟ کوزک چہکا، آ جائیے۔ کہیں کھانا کھانے چلیں گے؟ ضرور چلوں گی، شرط وہی رہے گی۔ ہاں وہی رہے گی، نیا خوش دلی سے ہنسی۔ کوزک بھی زور زور سے ہنسنے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد جب وہ دونوں کافی پی رہے تھے تو نیا نے آہستہ سے کہا، مسٹر کوزک آپ نے ٹھیک کہا تھا، زندگی کا بوجھ تنہا نہیں اٹھایا جا سکتا۔ خیریت تو ہے؟ وہ ہنسا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ایک عورت کو ہمیشہ تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولی، اور اصل تحفظ عورت کے لیے صرف پیسہ ہے۔ پیسہ ہو تو یہ ساری دنیا اپنی مٹھی میں ہوتی ہے، دنیا کا مشکل ترین کام سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے۔ ہیں؟ کوزک نے چونک کر پیالی میز پر رکھ دی۔ اس دن تو آپ اور طرح کی باتیں کر رہی تھی، جیسے آپ کو روپے پیسے کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ وہ بولی، یوں ہی تو دکان لگائے نہیں بیٹھی، اس دن تو میں ذرا کاروباری اصول برت رہی تھی، آپ پر روب ڈال رہی تھی۔ اب تو آپ میرے دوست بن گئے ہیں، اتنے تجربے کار ہیں، کچھ دوستانہ مشورے دے سکتے ہیں۔ ضرور ضرور، کوزک خوش ہو کر بولا۔ آپ ایسا کریں، اس نے کافی کا ایک گھونٹ بھرا اور بولا، کوئی دولت مند ادھیڑ عمر کا آدمی ڈھونڈ کر اس سے شادی کر لیں۔ اصل میں مجھے شادی سے نفرت ہو گئی ہے، نیا بولی، شادی میں بندشیں بہت ہوتی ہیں، اور اب میں آزاد رہنے کی عادی ہو گئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کسی طرح اتنی دولت کما لوں کہ باقی عمر بیٹھ کر کھاتی رہوں، کسی کے محتاج نہ رہوں۔ آپ دولت کمانے کا کوئی ایسا جادوئی طریقہ بتا سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر نیا جلدی سے اپنی چائے پر جھک گئی۔ کوزک نے اپنی طرح دار اور بے حد فتین آنکھیں نیا کے چہرے پر گاڑ دیں۔ وہ گھونٹ گھونٹ کافی یوں پینے لگی جیسے اسے کوزک کے اس طرح گھونٹنے کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ کوزک تھوڑی دیر یوں ہی اسے تکتا رہا، جانچتا رہا، سوچتا رہا۔ نیا نے بڑی ادا سے سگریٹ سلگایا، ایک کش لیا اور دھواں اس کی جانب چھوڑ کر بولی، کیا میں نے بہت ہی عجیب بات کہہ دی ہے؟ نہیں تو؟ وہ چونکا۔ تو آپ مجھے عجیب نظروں سے کیوں گھور رہے ہیں؟ یہ دیکھ رہا ہوں، اس دن آپ نے سچ بولا تھا یا آج سچ کہہ رہی ہیں؟ اوفو، نیا اٹھلائی، پتہ نہیں ہر مرد عورت سے اتنا بدگمان کیوں ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھے دولت کمانے کی آسان ترکیبیں نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح اپنا موڈ تو ٹھیک کریں۔ میرا خیال تھا کہ آپ کاروباری آدمی ہیں، دنوں میں مجھے امیر کر دیں گے۔ دراصل کچھ دنوں سے مالی طور پر خسارے میں جا رہی ہوں، بچوں کو اپنے مسائل میں الجھانا نہیں چاہتی، کوئی کاروباری نسخہ ہاتھ آ جائے تو گرتی ساکھ کو سنبھال لوں۔ انکم ٹیکس کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کے لیے میرے پاس ایک ترکیب ہے، مگر اس میں میرے اشاروں پر چلنا ہوگا۔ ہے؟ نیا نے مصنوعی حیرت سے کہا، ایک عورت ہو کر ایک مرد کے اشاروں پر چلنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ارے میں وہ بات نہیں کر رہا، تو پھر کون سی بات کر رہے ہیں؟ ایک دوسری بات ہے مسٹر کوزک، ذرا کھل کر بات کریں، میں اتنی ذہین نہیں ہوں، صبر کیجیے، پہلے مجھے آپ کو پرکھنا ہوگا۔ تو پرکھ لیجیے، میں کون سا زور دے رہی ہوں؟ نیا نے مذاقت کہا،
اس سے راستے پر لا کر نیا نے موضوع ہی بدل دیا اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اس کے بعد نیا اور کوزک کی ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ اکثر تفریح گاہوں میں اکٹھے نظر آنے لگے۔ بے تکلفی اس حد تک بڑھی کہ وہ آپ سے تم پر اتر آئے۔ ملاقات میں نیا نے کوزک کو اپنی مالی پریشانیوں کا یقین دلایا۔ ایک دن کوزک بولا، تم اگر میرا کام کرنے کا ذمہ لے لو تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ وہ کیسے بھائی؟ کیا تمہارے پاس الادین کا چراغ ہے؟ اسے مذاق نہ سمجھو، کوزک بولا۔ میری بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرو اور اپنے مستقبل کو پورے طور پر محفوظ کر لو۔ سمجھاؤ، ضرور سمجھنے کی کوشش کروں گی۔ اصل میں میری نوکری خطرے میں پڑ گئی ہے، تو اس میں کس طرح مالا مال ہو سکتی ہوں؟ پہلے تم وعدہ کرو کہ دوستی کا دم بھرو گی اور میری بات کو آؤٹ نہیں کرو گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں، نیا نے کہا، اور تم ہمیشہ میری دوست رہو گی۔ ایسا ہی ہوگا۔ اگر تم اپنا وعدہ توڑو گی تو تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جانتی ہوں، نیا بولی۔ ہر کام اور ہر راز کی ایک قیمت ہوتی ہے، کوزک نے کہا، مگر غداری کی قیمت موت ہوتی ہے، یہ جانتی ہو؟ بالکل درست، نیا نے بھی دہرایا، غداری کی قیمت موت ہوتی ہے۔ بس تم سے اتنا ہی کہنا تھا، کوزک بولا۔ ڈرو نہیں، معاملے کی بات کرو۔ میں نے بہت سے سرد و گرم دیکھے ہیں۔ جس آدمی کے ساتھ میں رہتی تھی وہ تم سے زیادہ خطرناک اور شاطر تھا۔ کوزک زور سے ہنسا۔ تم تو میرے اندازے سے بھی زیادہ ہوشیار ہو۔ ہوشیار ہوں، اسی لیے تو غافل رہنا سیکھ لیا ہے۔ کیا سمجھے؟ بہت کچھ، بنا کہے سمجھ گیا ہوں، اور میں نے تم تک پہنچ کر عقل مندی کی تھی۔ اب آگے بھی عقل کی بات کرو، نیا نے معنی انداز میں کہا۔ میں تمہیں وہ رکا، ذرا سا جھجکا، پھر چوکس نظروں سے یہ چاروں طرف دیکھنے لگا۔ نیا نے ہمتن گوش پا کر سرگوشی کے انداز میں بولا، میں تمہیں تمہارے ملک کے سرکردہ لوگوں کے ناموں کی ایک فہرست دوں گا۔ تم ان کی بیگمات سے رسم و راہ پیدا کرو گی اور مجھے ان لوگوں کی معلومات کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ گی۔ معمولات سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ ان کے مشاغل، ان کے یورپ میں آنے جانے کے اغراض و مقاصد، ان کے مختلف ملکوں سے روابط، ان کی خانگی اور معاشی حالات، ان کی زندگی کے جھول اور کمزوریاں، ان کے ازدواجی زندگی کے ہنگامے وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ گئی ہو نا؟ اگرچہ نیا سمجھ نہیں سکی تھی، مگر اس نے حامی بھر لی۔ دوسرے دن کوزک نے اسے سرکردہ وکلاء اور ججوں کی فہرست لا کر دی۔ نیا نے اس کی نقل فاروق کی میز کے دراز میں پہنچا دی۔ سودا طے پا گیا تو رفتہ رفتہ کام آگے بڑھنے لگا۔ دوسری بار کوزک نے اسے سرکاری ملازمین کی ایک لسٹ دی اور ان کی بیگمات کی کمزوری کی تفصیل بھی مانگی، اور تیسری بار کوزک نے نیوکلیئر سائنسدانوں کے ناموں کی فہرست دی۔ فاروق ہر بار اس کو خود ساختہ معلومات فراہم کر دیتا تھا۔ معلومات پہنچانے کے بعد نیا ان کے گینگ کی مستقل ممبر بن گئی تھی، اور یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کوزک کے گینگ میں سارے ضمیر فروش پاکستانی شامل ہیں۔ انہوں نے نیا کو بڑے پرجوش انداز میں خوش آمدید کہا، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اس شہر کی ایک سوشل خاتون ہے۔